औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और ज़िंदगी में जो चीज़ें इंसान बनाता है उसमें कोई ना कोई खलल आ जाता है, और कुछ चीज़ों में ऐसा खलल आता है कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है। और जब हम उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे बात करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई ये तमाम चीज़ों के लिए हम ये कहते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यानी अगर हम बात करें सांस लेने की, छोटी से छोटी बात करते हैं, विजन्स की अगर हम बात करें तो आजकल अगर हम ऑपरेट करवाने जाते हैं, यानी कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है आपका, जिसमें मोती एक ऑपरेशन होता है, फिर आपको लेंस सजेस्ट किया जाता है। कम से कम जो लेंस है वो शुरू होता है 47,000 रुपये से, और फिर उसकी मालियत बढ़ती चली जाती है। लेकिन जितना भी अप्रॉक्सीमेटेड अगर आप लेंस आँख में डलवाते हैं, फिर भी विजन्स का प्रॉब्लम आता है। या तो आप दूर का बहुत अच्छा देख सकते हैं या आप करीब का बहुत अच्छा देख सकते हैं। एक विजन आपका ख़राब रहता है जिसकी वजह से आपको दोबारा से चश्मा लग जाता है। वो बहुत माइनर सा एक नंबर होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बताता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें ज़िंदगी की तसलसल की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, यानी बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके बाद गुर्दों का प्योरिफिकेशन करना और फिर खून का खुद बनना। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमतें हैं जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते। अगर हम इसकी डेप्थ्स में जाएँ, इसको पढ़ें, तो फिर हम यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो कुएँ से निकाल कर यूसुफ को तख्त पर बिठा सकता है, भरोसा रखो कि वही रब तुम्हारे गमों को खुशी में बदलेगा। और यही वो चीज़ है कि ज़िंदगी में हम अगर ठान लें कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा हमारा कोई सानी नहीं है, तो ज़िंदगी ना सिर्फ आसान हो जाती है बल्कि ज़िंदगी के झमेलों से हम कोसों दूर होकर सिर्फ अपने रब के शुक्र में लग जाते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कराची के वेदर की। तो यानी इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस है, हवा में नमी का तनासब 70% है, 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा मशरक़ से जनूब की जानिब रवा दवा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर यही हवा एक दिन और मुसलसल रवा दवा रही तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम शावरिंग की तरफ जाएंगे, यानी हम बूंदाबांदी जिसको कहते हैं वो हो जाएगी। मुसलसल अभी मूसलाधार बारिश का कराची में कोई इम्कान नहीं है। इसी के साथ नाला लई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तग़यानी आ चुकी है, और जो नाला लई के इतराफ़ में घर आबाद किए गए थे उसके अंदर भी पानी चला गया। और फिर हुकूमत से अगर आप बात करते हैं, जैसे कि दरिया पर घर बनाए गए, और फिर यह हुकूमत से कहा गया कि हुकूमत ने नाक़िस इंतज़ामात की वजह से घरों में पानी दाखिल हुआ, तो पहले तो एक बड़ा सा बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है कि इतने फीट के बाद आप घर बना सकते हैं, ये फीट, इतने फीट के अंदर आप घर बनाएंगे तो ये नाला लई की ज़मीन है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की, जहाँ पर इस वक्त इंडेक्स 1,86,076.159 की सतह पर मौजूद है। इस वक्त एक अच्छा आगाज़ मार्केट का, 303 ऐसी कंपनीज़ है जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं, 140 ऐसी कंपनीज़ है जिनमें डिक्लाइन देखा जा रहा है, और 125 ऐसी कंपनीज़ है जिसके अंदर कोई चेंज मौजूद नहीं है। ज़िंदगी, अगर हम बात करें ज़िंदगी के लोगों की, ज़िंदगी से जुड़ने वाले चीज़ों की, तो ज़रूरी होता है कि आप ज़िंदगी में किन लोगों के साथ जुड़ते हैं और किन लोगों के साथ बात करते हैं। यानी बात करने से ही आपका पता चलता है कि आपके दोस्त अहबाब कैसे हैं। जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि अगर आप इत्र की दुकान में जाएंगे तो खुशबू तो आपकी बॉडी से, आपके हाथों से आएगी। बेहतरीन शख्स तो वो है कि जो कोयले की कान या कोयले की दुकान में घुसे, उसका सफ़ेद जोड़ा हो और उस पर एक दाग ना लगे, तो इसको ज़िंदगी का असल जुज़ कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मेरे बहुत प्यारे दोस्त, और मैं ये ज़रूर कहूँगा हमेशा आपको सीनियर कहते हैं लेकिन ख़ुद अपने आप में कमाल है। और ये वो शख्सियत हैं जो कि यूथ के लिए बात करते हैं, ना सिर्फ यूथ के लिए बात करते हैं बल्कि कहते हैं कि यूथ में जो आगे बढ़ना चाहता है वो इनका हिस्सा बनता है, और इनका एक ही नारा है, बनो यूथ की आवाज़। तो हमारे साथ मौजूद है द फाउंडर, द क्रिएटर, और हम ये ज़रूर कहेंगे कि सोच इस विजन को आगे लेके जाना, यानी बनो यूथ की आवाज़ के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और तमाम डिफरेंट इवेंट्स करते हैं और लोगों को मदऊ करते हैं। मैं भी नहीं जा सका इनके इवेंट में क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं माज़रत के साथ इनको खुशामदीद कहूँगा। हमारे बहुत प्यारे भाई मोइनुद्दीन सैयद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जज़ाकल्लाह। आप बहुत बहुत माज़रत कि मैं आपके इवेंट में नहीं आ सका, और उस दिन भी मैं हॉस्पिटलाइज था और आपने मोहब्बत से बुलाया तो तहे दिल से माज़रत हुआ। आपके लिए सज़ा के तौर पे इवेंट दोबारा 22 सितंबर को पीसी में दोबारा से
یا آپ کی سزا ہے آپ دوبارہ آئیں گے؟ وینیو ابھی نہیں بتائیں گے، بری بات ہے کہ اسی سے ڈسکشن چل رہی ہے، تو میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ میں ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ رہے. میں پہلے بات پرل کانٹیننٹل. زبردست. اچھا جی، ایک چیز اور یہ میں کہوں گا کہ جب بھی ایونٹس کرتے ہیں تو پہلے جیسے معین الدین بھائی ڈن کرنے کے بعد، چیزیں ہونے کے بعد، پیپر آنے کے بعد ہاتھ میں بات کرتے ہیں، اور یہی عادت رمیز خان کی کہ کوئی بھی پوچھتا ہے نا ٹرانسمیشنس کی بات کر رہا تھا، پیپر ہاتھ میں نہیں آیا تو بات نہیں کروں گا. تو معین الدین بھائی وش یو بیسٹ آف لک فار دا اور سکسیس، اور انشاءاللہ پھر رمضان میں زبردست کیونکہ قریب ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کو سحری میں انشاءاللہ زبردستی. اچھا اس دفعہ کچھ ارادہ ایسا ہے کہ اگر کچھ ریکارڈ ہو تو چھاپا ماروں گا میں ان کی ٹرانسمیشن پہ، کیونکہ اکثر ہم بھی آن ایئر اس وقت ہوتے ہیں جس وقت آپ آن ایئر ہوتے ہیں، بلال اس وقت آن ایئر ہوتا ہے کہ جس وقت میرا ساتھ ٹائم ہوتا ہے. تو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو ہم اپنے پیرامیٹر میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پازیٹیو وے میں آپ کو آگے موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت سارا کردار ادا کرتے ہیں، اس میں سے ایک ذیشان بھائی بھی ہیں. جزاک اللہ میرے بھائی. اسی کے ساتھ فیصل علی بلوچ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ مل لیب فیڈریشن اینڈ وائس آف پیپل سے ان کا تعلق ہے. عوام کی آواز ہے، اور نہ صرف عوام کی آواز میں بات کرتے ہیں، عوام کے لیے بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا درد بھی محسوس کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا بھی آنے کا، اور واقعی میں ہمیں آواز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہماری آواز کے اوپر اب تو وہ ایک مثال بھی معین الدین بھائی ہم نہیں دے سکتے اس پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگا دو. پیٹرول سینے میں درد ہوتی ہے کہ پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا، آگ ویسے ہی لگاؤ، پیٹرول یوز نہیں کرو. تو ہمیں آواز کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو کہ ہمارے لیے بات کریں. معروف ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواہ ہیں، اور ہم انہی سے چاہیں گے کہ پہلے ہمیں کلام سنائیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں، تاکہ جب نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، حمد باری تعالیٰ ہو، تو وہاں پر فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے. صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے
اور جناب اور اسی کے ساتھ سے ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ مجھے پروڈیوسر صاحب نے جو باتیں سنائی ہیں مجھے دوبارہ سے نام بتائیے گا کہ ہمارا ہے معروف معیز ان کا نام ہے، جو کہ آئی ایم سوری میں نے غلط کر دیا تھا ناز، اور ہمیں یہاں پر کریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں پر پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کہ تم نے ٹیگ لائن نہیں پڑھی تھی، تو جلدی جلدی میں سوری غلطی ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ہم دوبارہ آتے ہیں محی الدین سید صاحب کی طرف۔ محی الدین بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کی یوتھ کے اندر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کرج بہت ہے، انکریجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن جب گھر سے ہی ایک ماحول ایسا ملے گا کہ گیس موجود نہیں ہے، بجلی ہر 4 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے آ رہی ہے، پانی جو کہ وافر مقدار میں کبھی دستیاب ہوتا تھا وہ موجود نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یوتھ ٹھیک ہے کرنا چاہیے اور کر بھی رہی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہم 60% یوتھ کی کمر ٹوٹتی بھی دیکھ رہے ہیں؟ محرکات ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ریزن جو ہے وہ ہم خود ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کے لیے اپنے سے کی وہ کنٹریبیوشن ادا نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، گیس کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، الیکٹریسٹی ہے، اسکول کی فیس ہے، ایڈیشنل قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ہم اپنی ذات میں اپنی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کو ہی اصل جو ہے وہ معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کے سدباب کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اجتماعی باتوں کے لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اگر ہم اس کے اوپر کام کریں اور ہر شخص اس سوچ کے ساتھ کہ اس کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تمام مسائل صرف اس کے نہیں، تمام لوگوں کے مسائل بھی اس کے مسائل ہیں، تو اس پہ کافی حد تک کمی نظر آئے گی۔ لیکن چونکہ اب ہماری زندگی انہی سب چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ 1 منٹ پہلے کسی ایک اسٹریس میں ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی بجلی کا بل اس کا آج لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر آگے معاشرے کی ضرورتوں کے حساب سے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑے گا کہ ریاست صرف سیاست کرے گی، میرے اور آپ کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہے۔ لیکن محی الدین بھائی میں ایک بات کہوں گا کہ جب آپ کا یہاں اس ٹیلی ویژن پر پہلا سال تھا، جب آپ نے پہلے دن اسکرین کو ہٹ کیا تھا ایز اے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر ماشاءاللہ، تو آپ کا آئی گیس 18ویں روزے کے بعد، مجھے ایگزیکٹ روزہ یاد نہیں ہے، 18ویں روزے کے بعد آپ اپنے ہی ہوسٹ بلال کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے کچھ خلاصے کیے تھے جو کہ مجھے رمیز بھائی نے سینڈ کیے تھے کیونکہ میں دوسرے چینل پر تھا، لیکن خلاصے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے نہ ہی کسی کی ذات کو ہٹ کیا، نہ ہی کسی پر پرسنل اٹیک کیا، بلکہ آپ نے عوام کا مدعا سامنے رکھ دیا کہ یہ مسئلے اور مسائل درپیش ہیں، اس کا حل نکالنا ضروری ہے، نہ کہ ذیشان اتنا گھٹیا ہوسٹ تھا کہ ہم نے نکال کر باہر پھینک دیا وہ دوسرے چینل چلا گیا، نہیں ایسا کوئی کام نہیں تھا۔ ایک چیز تھی کہ بھائی میں کام کر رہا ہوں، میں نے یہ مسئلے مسائل دیکھیں، ان پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ عشق سیام سے لے کر صبح تک کی ٹرانسمیشن یعنی 10 بجے سے آپ کی ٹرانسمیشن شروع ہوتی تھی جو کہ لاسٹ کرتی تھی اللہ اکبر جو ہے آپ کا ہوتا تھا، تو اذان فجر وہی والی چیز کہ اس کے بعد بھی اگر موقع ہوتا تو کنفرم آگے جاتی، لیکن کیونکہ سب کو گھر جانا ہوتا تھا، تو یہ والی چیز کہ آپ پورا ایک پینل لے کر چلے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اب ہم تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے۔ دنیا کے تمام تر انسان جو کہ کسی نہ کسی شعبے میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بہترین بنایا ہے۔ ہم اپنے عمل، اپنے کام، اپنی نیچر، اپنی سوچ، اپنی فطرت، اپنی عادت اور اپنے مزاج کے مطابق جو کام کرتے ہیں اس میں سامنے والے کی رائے ہوتی ہے، یا تو پازیٹیو یا تو نیگیٹو۔ کوئی انسان آپ کو بھولتا نہیں، یا تو آپ کے اچھے کام کی وجہ سے آپ کو یاد رکھا جاتا ہے یا برے کام کی وجہ سے، تو کوئی انسان برا نہیں ہوتا۔ کام میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اصلاحی طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا جائے اور اس کو گائیڈ کیا جائے، اور یہ سب چیزیں میں نے آپ لوگوں سے سیکھی ہیں۔ جزاک اللہ میرے بھائی۔ اب فیصل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کن کن چیدہ مسائل پر لوگوں کا پریشان ہونا دیکھتے ہیں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسائل ہیں جو کہ ہونے ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے۔ اس حوالے سے ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ نے میرا تعارف کرایا، اس میں آپ نے ملی لیبر فیڈریشن، اوکے ملی، جب لیبر کی بات آ گئی تو مقصد ہے کہ لیبر جو ہے یعنی مزدوروں کی بات کی جائے۔ اچھا سر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہمیں دیکھنی ہے، دوبارہ میں یہیں سے آپ سے کنٹینیو کروں گا اور میری ٹیم ذرا چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کی طرف محی الدین دوبارہ آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے بیچ میں بلال بھائی کو ہم کیوں یہ ایک سوال آیا ہے کہ ہم کیوں رمضان میں دیکھتے ہیں، ویسے کیونکہ آپ تو رمضان ٹرانسمیشن سے ہی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ابھی ہم نے کچھ اور باتیں بھی ان سے ڈسکس ہوئی تھی، اس کو ڈسکس کرنا قبل از وقت ہوگا چیزوں کو، لیکن بلال بھائی ویسے واقعی میں کیوں سامنے اب کم آئے؟ پہلے بڑے اس کے شوٹس آ رہے ہوتے تھے بلال کے، اب کیا شاید دبئی پرماننٹ شفٹ ہو گیا یا یہاں پر موجودہ، بیچ میں اس کا طبیعت بھی خراب تھی، کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ ہوا تھا؟ بلال اقبال ظفر ایک باصلاحیت نوجوان جو کہ پچھلے 3 سالوں سے 3 ٹرانسمیشن آئی گیس ہم نے ساتھ کی ہے،
اگر 5 ٹرانسمیشن کرنی ہو یا 10 کرنی ہو تو بلال بھائی اگر مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر 100 ٹرانسمیشن بھی کرنی ہوگی تو وہ موجودین کے ساتھ کریں گے، ادروائز وہ نہیں کریں گے، چونکہ ان کی رہائش پاکستان میں دبئی میں ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم کوارڈینیشن، ویسے تو سارا سال ہمارا رابطہ ہوتا ہے بٹ ہم کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں، پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس سال واٹس نیو، تو ہم ان کے ساتھ اس لیے کام کرتے ہیں کہ چونکہ وہ پاکستان نہیں رہتے ہیں اور رمضان میں عید کی چھٹیوں کے لیے پاکستان آتے ہیں تو سیم ٹائم میں ہم یہ دونوں چیزیں کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں، چونکہ فیملی کے اندر جب کوئی شخص بیمار ہو یا پریشان ہو، اور خاص طور پہ ماں پریشان ہو یا ماں بیمار ہو، تو پھر انسان دنیا کے کسی بھی کام کو کرنے میں اپنی اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پلس ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی انر سیٹسفیکشن نہیں ہے نا تو ٹی وی کے اوپر آپ کی اپیرنس نہیں ہوتی، تو دیٹس وائی بلال بھائی ابھی اپنی فیملی کی وجہ سے تھوڑا سے پریشان ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ کو ہمارے ساتھ ایک اچھی زبردست قسم کی مارننگ شو کی ٹرانسمیشن کے ساتھ دکھائی دیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ ان کو دیکھیں گے۔ اور میں ضرور یہ کہتا ہوں، ایک چیز دیکھ رہا تھا، اچھا جی بالکل بلال بھائی کی والدہ کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاید میری والی ہی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا و کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بالکل واقعی میں اس چیز سے جو ہے وہ گزر رہا ہوں، گو تھرو کر رہا ہوں، کیونکہ بلال بھائی اکثر یہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ بلال بھائی کہہ رہا ہوں، معین بھائی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ میں شو پر اپیئر ہوتا ہوں تو مجھے ایڈیبل میڈیسنز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا لوگوں کا نا صبح آتے ہوئے بھی میں انجیکشن لگوا کر آتا ہوں کہ مجھے انرجیٹک لوگوں کو دکھانا، میں بالکل ڈاؤن ہوں گا تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، ایسے ہی ہے لوگ اکثر نا رمیز کو میسج کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو 3 سال سے سن رہی ہیں مرا نہیں، 3 سال سے اس کو شو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو لاسٹ جو میرا پروگرام تھا اس پہ میں نے ایک میسج میں نے بھی پڑھ لیا تھا، تو بڑا ڈسہارٹ ہو جاتا ہے صبح بندہ آ کے کہ آپ ایک فائٹنگ والے بندے کو یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس میڈیسن کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے۔ ابھی بھی جب ہماری لاسٹ منڈے ڈاکٹر سے بات ہوئی تو اس نے 8 بوتلیں لکھ کر دیں، رائٹ ناؤ میں 8.2 HB پر ہوں اور کینسر پیشنٹ کو 13.5 مس ہونا ہے۔ اندر کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، لیکن بات لوگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر، تو میں یہ واقعی میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو باڈی میں پینز ہوتی ہیں، جو نکلز میں، سب سے زیادہ تو یہ نکلز آپ کے نا اس وقت آپ ہوتے نا انجیکشن کی مڈ سے باہر آتے ہیں، تو پھر اس وقت جو پینز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفا عطا کرے، کیونکہ والدہ اور والد ایک ایسی کڑی ہیں زندگی میں کہ جو اگر ٹوٹ جائے تو زندگی کی جو تکلیفیں ہیں وہ آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ آج سے 3 سال قبل میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیو ٹو کینسر، تو یہ کینسر کی چیزوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اگر صحت مند ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو جو آپ کے پاس ہے وہ ایک نعمت ہے، وہ صحتیابی کی شکل میں ہو یا بیماری کی شکل میں ایسے ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی کوئی خوشی سے بیماری اپنے گلے نہیں لگاتا، بالکل ایسا ہی، اور وہ والی چیز کے لوگوں کا ٹونٹ ہو جاتا ہے۔ جی فیصل بھائی آپ سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے، سٹارٹ سے دوبارہ بولیے۔ دیکھیے آپ بات کر رہے تھے تعارف کے اندر کہ تعارف جو ہے آپ نے کروایا میرا ملی لیبر فیڈریشن، جب لیبر کی بات آتی ہے، مزدوروں کی بات آتی ہے، ان کے حقوق کی بات آتی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے وائس آف پیپلز کا ذکر کیا۔ وائس آف پیپل بھی ہم نے ترتیب دیا کہ آواز خلق نقارہ خدا ہے، تو یہ نقارہ خدا جو ہے کیوں بج رہا ہے اور کس وجہ سے یہ ہم اس کی وائس بن رہے ہیں، ہم کیوں اس کی آواز بن رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے میں سیاسی عوامل میں موجود ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ مسائل حل نہیں کر پا رہی، اور گزشتہ 18 سال سے جو اس وقت سندھ کا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لوگوں کی آپ نے ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات، تو انہیں کیا چاہیے؟ پانی، بجلی، گیس، صحت، تعلیم، ٹھیک ہے نا، اور بہتر ماحول، یہ تک ہم ان کو فراہم نہیں کر رہے جو آئین پاکستان انہیں دیتا ہے، ان کے حقوق میں شامل ہے۔ اور پھر وہ طبقہ جو بالکل گراس روٹ لیول پر ہے اور بالکل محتاج ہوا ہے تمام چیزوں کے، ان کے حقوق جو ان کو ملنے چاہیے، جو لاس کے تحت انہیں دیے جا رہے ہیں، صرف باتوں کی حد تک تو موجود ہیں لیکن انہیں مل نہیں رہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں وہ تمام حقوق ملے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف جد و جہد کر رہے ہیں، فلاحی پروجیکٹس بھی شروع کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم لے کر چل رہے ہیں آپ کے ان کو اویئرنیس۔ جیسے محی الدین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ایونٹس کے حوالے سے محی الدین بھائی ایک بہت بڑا نام ہے، تو ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر الحمدللہ اس کے اوپر کام لے کر چل بھی رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا جس میں ہم آگاہی پروگرام دے رہے ہیں بیسکلی کہ آپ کو امپاور کیسے کیا جائے گا ایک عام آدمی کو، تو اس کے اوپر یہ تمام چیزوں کو لے کر ہم جب چل رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ طبقات کی جو کشمکش ہے یہ ختم ہو،
اور لوگ ایک اس لائف اسٹائل کی طرف واپس آئیں جو ان کا حق ہے. اصل میں تعلیم, صحت اور انوائرمنٹ یہ اگر درست کر دیا جائے تو بہت حد تک معاملات درست ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو, فیض بھائی آپ کے لیے سوال ہے کہ ہم بچوں کو اب یہ نہیں کہتے کہ تمہارا دشمن کوئی اور ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہی تمہاری دشمن ہے, بیٹا اس سے بچ کر رہنا. تو مقصد یہ ہے کہ رات دیر میں ایک مطلب رات کے پہرائی میں پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے, اور جب پیٹرول کمی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سوچیں گے اور قیمتوں کو برقرار رکھا جاتا ہے. اور پھر اگر سوال کیا جائے تو دل پر پتھر رکھ کر یہ قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں, وہ پتھر کب ہٹے گا سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, اس وقت اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہی تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے تو فارم 47 کو ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن کیا ان حکومتوں کو لانے میں ہمارا اپنا کردار نہیں ہے؟ ہمیں خود کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو لا کر اپنے سروں کے اوپر مسلط کرتے ہیں. جیسے ہم ہیں ہمارے حکمران یقیناً ویسے ہی ہوں گے, تو ہم اگر اپنا سدھار کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو صحیح کرنا شروع کریں, تو یقین مانیں پھر حکومتیں بھی اچھی آئیں گی. اور یہ جو آپ پرائزز کی بات کر رہے ہیں, چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ جب ایک کرپٹ نظام, اور سندھ کے اندر تو میں معذرت کے ساتھ ایک تو وہ سسٹم ہے جو آئین پاکستان جس کو تحفظ دیتا ہے, ایک وہ سسٹم نہیں کہوں گا, اس کو سسٹم کہوں گا, وہ رائج ہے جو کہ آپ کے تمام معاملات پر حاوی ہے. لیکن گورنمنٹ آف سندھ تو اس کو نہیں وہ کرتی نا, چینجز جو وفاق کے انڈر آتا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا, گیس کی قیمتیں بڑھانا, نیپرا نے بڑھا دیا. اچھا, نیپرا بھی سوچتا ہی ہے تو کے الیکٹرک بڑھا دیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر نیپرا جب بڑھاتا ہے کے الیکٹرک پھر بھی بڑھاتا ہے. تو یہ کہ اچھا ساری چیزیں ہم میں نے یہ دیکھا فیصل بھائی, میں نے بھی شوز پر بات کی, پریویس چینل پر بھی میرے محی الدین بھائی آئے, ہم نے بیٹھ کر بات کی, گیس کے اوپر ہم نے بات کی, ہم نے واٹر کارپوریشن پر بات کی, جہاں پر سنوائی پھر نظر آتی. لیکن یہ ایسا شعر ہے جو ان کے ہاتھ نہیں آ رہا جس کا نام کے الیکٹرک ہے. کیوں؟ دیکھیں, کے الیکٹرک جو ہے جس کو آپ کے الیکٹرک کہتے ہیں, کراچی الیکٹرک تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو کچھ اور ہے. اس کو کہتے ہیں خوخار الیکٹرک, مطلب مارنے والی. ٹھیک ہے, اچھا, یہ آف شور کمپنی ہے, اور جو یہاں پر رائج ہوئی اس کے اندر شیئرز کن کن لوگوں کے ہیں. اگر ذرا ان کی ڈیٹیل آپ دیکھیں تو پھر آپ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف نہیں جائیں گے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ کچھ شیئر ہولڈر جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں انڈیا سے بھی. از دس ٹرو؟ جی جی بالکل ہے, ایسی ہے, بلکہ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے فرنٹ مینز ہیں, جو آپ کے یہاں کے لوکل بڑی شخصیات ہیں ان کے وہ فرنٹ مین ہیں. جس میں آپ انڈیا کی اگر بات کریں تو انل کا نام بہت واضح انداز میں آتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ان کو لا کر مسلط ہمارے اوپر کس نے کیا. اگر آپ دیکھیں آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے, آئی پی پیز کا معاملہ کیا ہے, ہم ان سے بجلی لے نہیں رہے بلکہ انہیں الٹا بجلی لیے بغیر انہیں پیمنٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کے ساتھ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا, ان کو کہا تھا اتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ گرڈ آپ کو ملے گا جس کی ٹرانسمیشن لائن میں آپ بجلی کی سپلائی دیں گے. اب آپ جا کر دیکھیے کہ جہاں ان کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اس سے وہ گرڈ کتنی دور ہے, اور وہ وہاں تک ٹرانسمیشن لائن سے اس کو پہنچاتے نہیں ہیں. ہم خود اس کو لینا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم اگر لیں گے تو مزید بوجھ بڑھے گا. تو ہم اس مزید بوجھ کی جگہ کیا کر رہے ہیں کہ جو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے, چاہے آپ اس کو لیوی کی مد میں لے لیں, چاہے آپ اس کو جو ہے کہ الیکٹرک سے بھتہ خوری جو ہو رہی ہے اس کے اوپر لے لیں, وہ دیکھیں ایکچوئل بل کچھ اور ہے, اس کے ساتھ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کو میں بھتہ ہی کہوں گا نا, اور کیا کہوں گا. تو وہ تمام چیزیں جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سارا پیسہ ان آئی پی پیز کے پاس آ رہا ہے. اب آپ آئی پی پیز کی لسٹ دیکھ لیجئے, اس میں کون کون لوگ شامل ہیں. اچھا نہیں, میرا بھی ابھی جانا ہوا, آئی بی سی میں جانا ہوا, تو وہاں پر ان کا ایک موقف ہے نا, سر یہ کچھ چیزیں غلط تھیں. اچھا, جس گھر کے لیے میں گیا وہاں پر انڈر دا ولیٹ یعنی حکومت نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا کہ اتنے سے اوپر آپ جاؤ گے تو ٹیکس لگ جائے گا. سولر کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا جی سر, نہیں وہ دراصل آپ نے سولر لگوایا, یہاں سے پکڑیں, یہاں سے یوں ہوگا, ایسا ہوگا. ان شارٹ, ان لاسٹ آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد پیسے تو آپ کو بھرنے ہیں. آپ 4 قسطیں کروا لیں, 3 قسطیں کروا لیں, اگر آپ افورڈیبل ہے تو 2 قسطیں کروا لیں, اور بہت زیادہ افورڈیبل ہے تو ابھی بھر دیں. تو میں نے کہا میرا مسئلہ کب حل ہوگا؟ سر آپ یہ جو ہے وہ بھر دیں, اس کے بعد کمپلین, آپ پہلے آپ بھریں گے بل, اس کے بعد کمپلین لانچ کریں کیونکہ ویسے سنوائی نہیں ہوگی. میں نے کہا جی اس کے بعد تو سنوائی نہیں ہوتی. نہیں سر انشاءاللہ ضرور ہوگی, اور کیونکہ مجھے نیکسٹ لوگوں کو بھی انٹرٹین کرنا ہے. سر آپ نے بہت ٹائم لے لیا, معذرت, اللہ حافظ. مطلب سینئر سے بات ہی نہیں کرواتے. اس بارے میں مزید بات کروں گا. ہم دوبارہ اپنی بہن کی طرف آئیں گے کلام کے لیے, اور کلام سن کے پھر ہم مزید باتیں کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر
बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। नाउ वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि आज जो ड्रेस मैंने पहना है ये लग्जरी मैन कलेक्शन बाय उसैद है। और उसैद भाई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑन पीआर के आप के ड्रेसेस जो हैं वो बड़े बेहतरीन हैं। और कलर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी, जो आपने मुझे दिखाया था ये वो कलर नहीं है, मुझे वो बेसिकली मैं वो कलर्स नहीं पहनता, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस। और आउटफिट आप बिल्कुल जी उज़ैर भाई की आप यानी लग्जरी कलेक्शन और फॉर मैन बाय उज़ैर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टा पर इनका पेज मौजूद है, या आप इनकी विज़िट करना चाहते हैं आउटलेट तो डिफेंस में इनकी आउटलेट है और आप वहाँ जाकर इनकी आउटलेट पर भी विज़िट कर सकते हैं। रेडी टू वेयर भी मौजूद हैं, मेक टू ऑर्डर भी हैं, तो तमाम फैसिलिटीज़ ये आपको देते हैं। और अब सुनने में ये भाई के मैसेज पे मैंने देखा कि अब ये कोट पैंट की दुनिया में भी अपना कदम यानी अपने पहिया मनवाने जा रहे हैं। बाकी शेरवानीज़ वगैरह इनकी हैं, बेसिकली बात पक्की के लेदर ड्रेसेस। अब तो जितनी भी बात करें, आप बात करने के लिए भी एक नया जोड़ा पहन सकते हैं कि मैंने उससे बात की थी, तो हर चीज़ हर बात हर त्यौहार के लिए उनके पास ड्रेसेस मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हम दोबारा फैसल भाई आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि हम अगर अब बात करते हैं कि हम चीज़ों को अपने विजन से देखते हैं, हुकूमत अपने विजन से देखती है, मान लेते हैं कि बीच में कनेक्शन होता है ना कि सूबाई हुकूमत और उसके बाद फेडरल हुकूमत, फिर आपके लोकल जितनी भी मैनेजमेंट्स होती हैं, लेकिन बीच में आवाम पिस जाती है। तो आवाम पिसने के लिए भी उनको कहते हैं ना कि फ़र्ज़ करें आपकी बॉडी के अंदर ताकत होगी तो आप मुझसे लड़ेंगे भी ना। बॉडी में ताकत तो छोड़ी नहीं, गैस मिल नहीं रही, उसके बाद शेड्यूल जो जारी होता है उसके कहते हैं ना कि वो भी 1-1.5 घंटे के लिए आ जाती है कि गैस आ रही है, लाइन्स खाली नहीं है। बिजली की अगर हम बात करें तो हर 4 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग और बिल दबा के आ रहे हैं, तो आवाम कैसे निकलेगी अपने हक़ के लिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हुकूमतें नाअहल हो जाएं, जुल्म और जबर पर आ जाएं, और एक और अलविया हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ये है कि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। हम मुस्तकिल तौर पर जब से हम मार्ज़ वजूद में आए हैं, हमारा अज़ली दुश्मन हमारे ऊपर तलवारें लिए खड़ा है, और अभी उसको एक मोरकाए हक़ के अंदर जिस तरह हमने शिकस्त फाश दी, तो हम मुसलसिल सिक्योरिटी स्टेट हैं। जब तक ये स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं बनता और हम फलाह बहबूद की तरफ नहीं आते और आवाम का नहीं सोचते, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम को आगे बढ़कर अपने मसाइल को खुद हल करना पड़ेगा। और जब मसाइल हल करने खुद निकलेंगे और किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम काम करेंगे, एक हवास होकर, तो यकीन माने कि उसी में से लीडरशिप पैदा होगी, और ये वो लीडरशिप होगी जो यकीनी तौर पे इस मुमलिकत खुदा दाद की तकदीरें बदल सकती है।
محی الدین بھی یہاں پہ موجود ہیں, محی الدین بھائی بھی, کہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ سنی تھی, بڑی اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا کہ کہیں یہ وہ وقت نہ آ جائے جس طریقے سے ہماری بنگلہ دیش کی جو بچے ہیں, جو یوتھ ہے, وہ سڑکوں پر نکلی, اور یہ وہ حسینہ واجد ہیں جنہوں نے اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتا تھا تو ان کا پورا خاندان کٹا ہوا کہیں نہ کہیں ملتا تھا یا جلا ہوا ملتا تھا, اور پھر ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا, اور وہ ان کے لیے پھر اگر کوئی بات بھی کرتا تھا حسینہ واجد کی تو اس کا منہ بند کروا دیا جاتا تھا. اور پھر ہم سب نے جو میمز دیکھے, بھاگ موٹی بھاگ, اور وہ بھاگ رہی ہیں اور وہ پیچھے وہ پیٹرول, عجیب و غریب ہم نے تصویریں بھی دیکھی. تو وہ وقت بھی آتا ہے کہ پھر آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, جب آپ شیخ مجیب کی یا حسینہ واجد کی بات کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان سے بغاوت کی تھی. نظریہ پاکستان آج الحمدللہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں موجود ہیں, اور اس بابرکت مہینے کے اندر ہم یہ بات کریں تو بہت مناسب ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہی ہمارا نظریہ تھا. اور ان لوگوں نے اس سے بغاوت کی, اور بغاوت کا انجام برحال وہی ہونا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہاں انقلاب کا جو ہوا, جو اسٹوڈنٹس باہر آئے, انہوں نے بھی پھر بعد میں اسی نظریے کے اوپر آئے نا. یعنی ہم نے جو پاکستان کا نظریہ تھا, چاہے وہ ایک الگ ملک ہو, لیکن اب نظریاتی طور پہ ہم دونوں ممالک ایک ہو گئے. اچھا, بیچ میں بھی میں ویسے بھی ایک بات کہوں گا کہ بیچ میں بھی ان کی آدھی سے زیادہ عوام نظریہ پاکستان کو ایکسیپٹ کرتی تھی, لیکن حسینہ واجد ان کو مروا دیتی تھی. اسی طرح میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہی باغی تھے نا, اور یہی چیز اس پاکستان کے اندر پروان چڑھائی جا رہی ہے. ہم جو ایک نظریے کی بنیاد پر یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم سب کون ہیں, ہم آپس میں, ہمارا رشتہ کیا ہے, وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ تھا, جسے یہاں انہوں نے مسلکوں کے اندر تبدیل کر دیا, تفرقوں کے اندر بانٹ دیا, اور پھر لسانیت میں توڑ دیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم واپس اس نظریے پر آئیں, وہی ہمارے بقا ہے, وہی ہمارا سب کچھ ہے. جب ہم اس نظریے پہ آ کر ایک ہو جائیں گے تو اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور پھر ایسے ظالم اور جابر و استحصالی جو حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں, یہ بھی آ کر نہیں بیٹھیں گے, بلکہ لیڈرشپ نیچے سے اوپر کی طرف آئے گی. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم میں اتحاد برپا ہو جائے گا. جب تک ہم اتحاد نہیں رکھتے اپنے اندر, اتحاد کے طور پر سامنے نہیں آتے اور ایک نہیں ہوتے, اور ایک ہونے کے لیے صرف یہ ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم سب لا الہ الا اللہ پر ایک ہو جائیں. تو میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہی بات یہاں سے میسج بھی دوں گا کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا, ہم آواز ہو کر اپنے مسائل کے لیے خود آگے بڑھنا پڑے گا, اپنے مسائل کو خود ایڈریس کرنا پڑے گا, اپنے مسائل کو خود مل کر حل کرنا پڑے گا. جب یہ تمام کام ہم سب مل کر کریں گے تو یقین مانیں یہی ایک انقلاب ہے. پاکستان اس طرح کے انقلاب کا تو متحمل نہیں ہو سکتا جو ابھی بنگلہ دیش میں آیا, کیونکہ ابھی بھی نظریات سے جڑے ہوئے لوگ یہاں موجود ہیں. لیکن یہ بات آپ دونوں کے لیے ایک سوال ہے محی الدین بھائی, پھر آپ سے بھی اس کا آنسر لینا. فیصل بھائی پہلے آپ سے آنسر لیتے ہیں کہ ہم نے طیارے گرا دیے, ہم نے انڈیا کو دھول چٹا دی, سب کر دیا. کیا طیارے گیس لے کر آئے؟ کیا طیاروں نے بجلی کا بحران کم کیا؟ کیا طیاروں نے ہمارے یہاں پر پانی کا جو ہمارا ملتا ہے ہمیں, اور ابھی بھی سیلاب آ جاتا ہے لیکن کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, کراچی کی باسی جو ہیں وہ ٹینکر مافیا کے ہاتھوں مجبور ہیں, اور یہ ہائیڈرنٹس توڑے جاتے ہیں اور راتوں رات ہائیڈرنٹس پھر بن جاتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے ہائیڈرنٹس کا بھی ذکر کیا, آپ نے کہا ہمیں طیارے گرا دیے, ہمیں سب کچھ کر دیا, یہ میسج آیا میرا عام لوگوں سے کے مسائل حل نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ یہی, میں نے آپ کو پہلے ہی اس کی بات کر دی کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں, ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل ہونا ہوگا, تمام لوگوں کو ایک ہونا ہوگا, اور تب ہم بات کر سکیں گے. اور اس کرپٹ نظام کا خاتمہ بے حد ضروری ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ ٹینکرز میں پانی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب پانی موجود ہے. اچھا جی, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اگر ٹینکر کی بات کرتے ہیں, جی آپ سب کہہ سکتے ہیں, بالکل. میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آن ایئر نہیں کرنا چاہتے اور وہ آن ایئر ہو جاتی ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے. بالکل جی, ہم ٹینکر مافیا کی یہاں بات کریں تو جتنے بھی میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں, میں ابھی ضرور چاہوں گا کہ ہم اس پر بات کریں. اور جیسے کہ ٹینکر مافیا نے پھر کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنا سر اٹھا لیا, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں وہی بات آپ سے پھر کہوں گا کہ اس وقت یہ بتائیے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک جن جھمیلوں میں, جن معاملات میں الجھے ہوئے, کیا ان معاملات میں رہتے ہوئے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یقینی طور پہ ایک اتحاد کی ضرورت ہے. تب صرف ٹینکر مافیا ہی نہیں ہے بھائی, یہاں پر ہر قسم کا مافیا موجود ہے, زمین کا مافیا موجود ہے, ٹینکرز کا مافیا موجود ہے, بجلی کا مافیا موجود ہے. ہر وہ چیز جو عام انسان کی ضرورت ہے وہ مافیاز کے قبضے میں. میں نے وہی بات کی تھی کہ سسٹم ان سب کو لے کر چل رہا ہے, اس سسٹم کو توڑنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. زبردست. جی محی الدین بھائی, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, آپ نے بات کی ہے جہاد گرانے کی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے,
ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس شخص نے جہاز گرایا اس کی جائے پیدائش اورنگی ٹاؤن ہے، حسن صدیقی، ٹھیک ہے. یہ تو خیر ایک بات کا ایک جز تھا. اب آپ نے بات کی ہے کہ جہاز گرایا اور گیس کے ایشوز، دفاعی نظام اور انتظامی معاملات میں فرق ہوتا ہے. اگر پاکستان قائم و دائم رہے گا تو پھر گیس کے معاملات بھی ہوں گے، عوام کو سہولت بھی دی جائے گی، لیکن اگر آپ کی دفاع میں آپ کے ڈیفینسو سائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر ہماری طرح شب بیداری کے اندر چائے کی چسکے لے رہے ہوں تو پھر ملک کہیں نہیں رہتا. تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. ریاست کے معاملات جو ہیں وہ ریاست کے پیراہی کے اندر ہے، اس کی جواب دہ ریاست ہوگی، لیکن دفاعی معاملات کو اس کے ساتھ میرے خیال سے جوڑنا. اچھا، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اس لیے یہ بات کی کہ میں مزٹہ لائن کا رہائشی ہوں اور ہمارے یہاں پر گٹر لائن پچھلے 7 ماہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. جب بھی جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی فنڈز نہیں آئے، حالانکہ ان کی گاڑیاں بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمارے ایریا کے انتظامات جو سنبھال رہے ہیں، اور پارٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر 6 بچے بھی گر کر اس میں مر چکے ہیں. تو کیا آؤٹ کم ہے؟ آپ کا میئر نائل ہے، میں بالکل لٹرلی بولوں گا کہ اگر میئر کی اہلیت ہوتی تو یہ ساری چیزیں ہوتی. اور ٹاؤن کے اندر جب کسی بھی تہوار کی ایکٹیویٹیز بہت قریب ہوتی ہے تو وہاں پہ لاکھوں روپے کے بینرز اور پینفلیکس لگائے جا سکتے ہیں، لیکن گلی کے اندر ایک عام انسان کے سپورٹ کو یا ایک عام انسان کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ایک سیوریج کی پائپ کی ضرورت ہو تو پھر وہ ریاست جو ہے وہ سیاست میں اس حد تک مصروف عمل ہے کہ ٹینور ختم ہو جاتے ہیں اور وہ درخواست کہیں ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. اچھا محی الدین بھائی، آپ سے ایک سوال اور، کیونکہ آپ بڑے اچھی عوام کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ برکس یعنی اینٹوں والا روڈ بن رہا ہے، گلیوں میں بھی اینٹیں لگائی جا رہی ہیں. میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے یہ بات کی. اگر اینٹوں والے روڈ کی بات کریں تو روڈ اور اینٹوں کو چھوڑ کر ہم صرف یہ پتہ کر لیں کہ اینٹیں بناتا کون ہے، تو ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جن کی سائننگ کے نیچے ساری چیزیں چلتی ہیں، ان کی اپنی کمپنیز ہیں. جبکہ انٹرنیشنل طریقے سے دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں جس کے اوپر یہ پیور بلاک کہتے ہیں، یہ ڈینجر ہے ایک گاڑی کے حوالے سے، وہ کافی کلپ کرتی. اچھا نہیں، لیکن اب پیور بلاک آپ نے لگا دیے جو گلیوں کا ایریا ہے وہاں پر بڑا کلیئر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ واقعی میں اس میں سیمنٹ یوز نہیں ہوتا. لگانے کے بعد جہاں پر کھدائی ہوتی ہے گٹر لائن بھی خراب ہو سکتی ہے، پائپ لائن بھی ڈل سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ تو کام ہی تب ہوتا ہے جب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھودنا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے فنڈ کیسے جنریٹ ہوگا. اچھا، اس کے بعد یہ انتظامیہ کیوں نہیں ان کے سر پر کھڑی ہوتی کہ بھائی اگر کھودا ہے اس کو پراپرلی اس کا بندہ بلوا کر پراپرلی فکس کرواؤ. ٹائلیں جو روڈ سے اتار کر سائڈ پہ پھینک دی جاتی ہیں اور اس کے بعد روڈ ٹوٹتا ہے، پھر اگر کہیں بارش ہو جائے یا گٹر بھر جائے تو لوگ اسی میں گر کے مر جاتے ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی فضل. میں جس ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں یا کوئی ایک دیکھنے والا جس ٹاؤن میں رہتے ہیں اس ٹاؤن کے اندر اس کا ایک پرٹیکولر فنڈ، ایک بجٹ ہوتا ہے. اس بجٹ کو جب ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس پرٹیکولر شعبے کے اندر اس بجٹ کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں رہ جاتی ہیں، جو خامی رہ جاتی ہیں، یہ جو کام پینڈنگ ہوتا ہے اس کام کو جمع کیا جاتا ہے. اور پھر اس طرح کے بہت سارے کام کو جمع کرنے کے بعد اپنے پسند کے کسی ایک لوکل کانٹریکٹر کے نام پر دوبارہ سے اس کام کو اسائن کیا جاتا ہے. اگر ایک پروجیکٹ کو سنگل گو میں ختم کر دیا جائے گا تو دوبارہ سے پروجیکٹ کیسے اسائن ہوں گے، اور جب اسائن نہیں ہوں گے تو پھر ان کا جو الگ سے ایک مارجن ہے 63% گورنمنٹ اگر فنڈ دیتی ہے، ایک کونسلر کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں تو 6,30,000 روپے اس کونسلر کو دینے پڑتے ہیں ان ماتحت لوگوں کو کہ جن کے ذریعے سے وہ فنڈ آ رہا ہے. باقی جو اس کے پاس بچ جانے والا اماؤنٹ ہوتا ہے اس میں اس کے اپنے ایکسپینس بھی ہوتے ہیں. 10 لاکھ میں 1 لاکھ روپے لگا کر وہ عوام کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، محی الدین بھائی تو بڑا اس کو کھول کر رکھ دیا، بہت زیادہ اس کو کیا. بیسیکلی ہمیں ان تمام چیزوں پہ 2 چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا. ایک تو جو آپ کا بلدیاتی نظام ہے، یہ کراچی کے اندر بدقسمتی کے ساتھ یہ کئی میونسپل کمیٹیز کے اندر تقسیم ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹاؤنز اپنی معاملات کو الگ دیکھ رہا ہے، یو سی الگ دیکھ رہا ہے، پھر اوپر میئر صاحب کی اپنی کی ایم سی موجود ہے. پھر اس کے بعد اگر چلے جائیں تو بہت سے علاقوں کو کے پی ٹی دیکھتا ہے، بہت سے علاقوں کو کنٹونمنٹ دیکھتا ہے. اس طرح بہت ساری میونسپل کمیٹیز ہیں، کسی ایک جگہ سے کام نہیں ہو رہا ہوتا. اگر ون ونڈو آپریشن ہو تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ سیوریج کی بات کر رہے ہیں، چیزوں کی بات کر رہے ہیں، جو ٹرف ٹائلز لگ رہے ہیں، آپ نے کب PC1 کا نام سنا ہے؟ جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو ایک آپ کا پروجیکٹ کا پورا ایک لے آؤٹ ترتیب دیا جاتا ہے، PC1 کہتے ہیں. بدقسمتی سے اگر وہ کام 1 لاکھ کا ہے تو PC1 2 لاکھ پہ تیار ہوگا. یعنی پہلے کرپشن کی بنیاد اس PC1 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر وہ بجٹ رکھا جاتا ہے جس میں سے جیسے محی الدین بھائی نے تو بہت ترکیب کے ساتھ کونسلر تک لے کر آ گئے. یہ اوپر ہی پہلے آدھا جو ہے تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ نیچے آتا ہے اور تقسیم آخر میں وہی. لیکن دیکھیں انہوں نے PC1 کا نام اس لیے دیا 101 نہیں لکھا نا، انہوں نے پہلے ہمارا حصہ پھر اگلا حصہ آپ کا. تو دیکھیں وہ تو پہلے اسی طریقے تو کرپٹ نظام.
में फेसबुक आईडीज़ पे लगाता दिखता हूँ अपने आप, मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पे फेक आईडी से लिखते हैं मेरे बारे में, तो ये एक खौफ था जो अब ख़त्म हो गया, तो फिर मसला नहीं है। ज़बरदस्त जी। तो बात वही है कि आप जब तक चेक एंड बैलेंस की तरफ नहीं आएंगे और करप्ट निज़ाम को आप जब तक वेलकम करते रहेंगे ना इस करप्ट निज़ाम को, तो आपके साथ यही होता रहेगा। देखिए एक और बात मैं बताऊं कि जब आप 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम देखेंगे या उससे पहले का जो सिस्टम देखेंगे, उसमें केएमसी के साथ अटैच किया जाता था एक एनजीओ को हमेशा से। वो एनजीओ साथ बैठती थी और जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता था तो 40% 20% उस एनजीओ का हिस्सा होता था उसके अंदर, यानी उसने लगाना भी था। और जब वो चीज़ बन जाती थी तो उसके मालिकाना हुकूक उसको दिए जाते थे ताकि वो उसको मेंटेन रख सके, ठीक है ना। अब वो चीज़ इस नए सेटअप में मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से जब वो चीज़ें बन जाती हैं तो उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि गवर्नमेंट के लोग उसको लेने को तैयार नहीं है। यानी एक चीज़ तैयार हो गई, अब डीसी ने उसको अपने कस्टडी में लेना है, वो लेने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है मैं नहीं लूँगा इसको। तो कौन निगरानी करेगा, कौन मेंटेनेंस देखेगा, कौन किस तरीके से उसको लेकर चलेगा। हमारे निज़ाम, ये निज़ाम हकीकतन जो अभी बात आ रही है फेल हो चुका है। हमें एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, हमें बल्दियाती निज़ाम को ताकतवर करने की ज़रूरत है। अगर नए इंतज़ामी यूनिट बनने हैं तो बनने चाहिए और उसे बनाने की ज़रूरत है। और बिल्कुल फेवरेटिज्म ख़त्म होना चाहिए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका, मोदी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है मारूख मोइज़ ने, और आप जो हैं वो कलाम के साथ इस सेशन को हम अख्तिताम करेंगे। कुछ नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, इन तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ पार्टी की मसरूफियात की वजह से यानी जट अलाइंस के जो रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी अक्सर हम इनको बुलवा रहे होते तो ये कहते कि भाई आज मेरा यहाँ पर काम है, ये काम है, लेकिन आज ऑन टाइम पहुँचे। और इन्होंने रमीज़ भाई से आई गेस फ्राइडे को ही कहा था कि मैं मंडे वाले दिन ज़रूर आऊँगा,
تو the one and only عبد الرزاق باجوہ بھیا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. کیسے مزاج Thank آپ کے؟ you. بہت بہت صبح شکریہ. بخیر. صبح اٹھنا اور کیونکہ آپ کی رات دیر تک میں دیکھ رہا ہوتا ہے ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, آپ جیٹ الائنس کو آپ لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بہت شکریہ. مزید کامیابیاں دے آپ کو, آمین. اسی کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی آتے ساتھ میں نے ان سے گلا کیا کیونکہ یہ وہ بھائی ہیں کہ جو ہم بات کرتے ہیں کافی ڈفرینٹ میڈیم پہ یہ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی عوام کی کیا مصروفیات ہونی چاہیے جس سے ہٹا دیا گیا ہے ان کو بیسکلی. تو آج وہ دونوں لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, عبد الرزاق باجوہ بھائی یا شوکت جیلانی صاحب, جن کو خوش آمدید ہم کہیں گے, کہ یہ وہ بتائیں گے ہمیں کہ عوام کے ساتھ کون سا ایسا گیم کھیلا جا رہا ہے جس سے عوام نہ تو اپنا گھر بنا سکتی ہے, نہ ہی جو گھر ہے چاہے وہ کرائے کا ہے, وہ باپ دادا کا ہے, وہ باپ کا دیا ہوا ہے, یا اپنا ہی سیونگ سے لیا ہے, اس میں خوشحالی ہے. تو کیا وجوہات ہیں, کب ہم اکنامکلی سٹیبل ہوں گے کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یس ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں, اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے, اور 2 دن بعد یعنی کل نہیں پرسوں جو جتنی بھی سنی برادری تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے 12 میلاد النبی کو, 12 ربیع الاول کو. تو تمام چیزیں تمام باتیں ساتھ ساتھ ہوگی, لیکن آج ان سے جانیں گے. تو شوکت جیلانی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے مزاج ہے؟ آتے ساتھ میں نے گلا کر دیا, آتے ساتھ میں نے گلا کر دیا. نہیں ماشاءاللہ, آپ کی بہت شکریہ. آپ کے ساتھ آنے میں بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے یہاں آ کر, کیونکہ آپ کے دل میں جو پاکستان کے لیے درد ہے وہ بڑا گہرا ہے, اور کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اسے صحیح کرے. آمین آمین. اور صحیح کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے شوکت جیلانی بھائی, کہ اگر ہم بات کریں تو ہماری ینگسٹر یوتھ جو ہے وہ ڈگری بعد میں لیتی ہے بیچلرز کی, پہلے وہ باہر جانے, جیسے آپ پتہ چل گیا کیونکہ آپ کا ڈگری آنے والی ہے تو سپلیز وغیرہ نکل جاتی ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز یا گورنمنٹ میں آپ کو 4 سال کے اندر بچے کو کلیئر کرنا ضروری ہے. وہ پھر آپ کا اسائنمنٹ کے تھرو کلیئر ہو, وہ جو بھی ان کی جی پیز نہیں دیکھی جاتی, ان کا یہ دیکھا جاتا ہے ان کو کلیئر کرنا ہے, کیونکہ 4 سال کا ایک ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اب بچہ بعد میں گریجویٹ ہوتا ہے, یعنی 1 مہینے بعد رزلٹ آنے ہوتا ہے عبدالرزاق بھائی, لیکن وہ پہلے سے جاب سرچ کر رہا ہوتا ہے, دبئی جانا ہے, سعودیہ جانا ہے, کویت جانا ہے, یہ چیزیں. تو یہ بڑا ہمارے ملک کے لیے ایک کوشچن مارک ہے, اس بارے میں بات کریں گے. شعیب احمد قادری نے بھی ہمیں جوائن کیا جو کہ ناطق ہیں. کیسے آپ شعیب؟ ماشاءاللہ. آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے. عبدالرزاق بھائی آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو بچہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کل کا مستقبل کا باپ یا سربراہ ہوگا, اپنے گھر کا گھرانہ چلانے والا ہوگا, لیکن آج اس کی جوانی میں اتنی کمر توڑ دی گئی ہے کہ وہ نہیں سوچ پاتا کہ میں نے آگے جا کر کرنا کیا ہے. وہ اتنا کنفیوزڈ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اچھا کروں, گھر میں کچھ اچھا لے کر آؤں, اسی دن بجلی کا بل آ جاتا ہے, نیکسٹ ڈے گیس کا بل آ جاتا ہے, پانی آ نہیں رہا تو اس کو ٹنکی ڈلوانی ہے یا ٹینکر ڈلوانا ہے. تو کس چیزوں میں الجھا دیا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان صاحب, میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا ونس ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے. یہ تقریباً جو آج آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ ہمارے ملک کے کوئی 80-90% نوجوانوں کا معاملہ ہے. یہ کوئی عام بات آپ نے نہیں کی, ایسا ہی ہے. یہ کوئی ایک روایتی سی آپ نے گفتگو نہیں کی ہے, نہ کوئی سوال کیا. اس کا اگر جواب کا آپ نے موقع دیا, سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. دیکھیں ذیشان صاحب, آج کل جو ورلڈ میں, دنیا میں جو نوجوانوں کو اپرچونٹی دی جاتی ہے یا انہیں سہولیات دی جاتی ہیں, انہیں کیونکہ وہ مستقبل کا معمار ہوتے ہیں, وہ مستقبل کی نرسری بلکہ وہ باغ ہوتے ہیں, انہوں نے آگے چل کے باغ بننا ہوتا ہے اس ملک کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بدقسمتی سے ملک کو اب 79 یعنی تقریباً 80 سال کے قریب ہم لوگ ہو گئے ہیں, لیکن یہ پسماندگی, غربت, کرپشن اور مہنگائی مطلب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. یعنی ایک صدی ہونے کو ہے اس کنٹری کو وجود میں آئے ہوئے, اور کنٹینیو ہم پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں, بیک کی طرف جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں, بڑا ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. آپ اگر کسی عام سے کرکٹ کے گراؤنڈ میں دیکھیں, بلکہ اب تو وہ کرکٹ کے گراؤنڈ ہی ختم ہو گئے ہیں, ایک یہ الگ پرابلم آ گئی ہے. بچوں کی کھیل کود, ان کا بچپنا ہم نے چھین لیا ہے, ان سے ان کی ہم نے جوانی لڑکپن چھین لیا ہے. میں بالکل میں اس بات پہ بالکل کوئی آر محسوس نہیں کر رہا ہوں.
آپ دیکھیں کہ آپ کے نوجوانوں کے پاس کیا ہے. پہلے تو والدین اپنا پیٹ کاٹ کر مہنگی ایجوکیشن انہیں دلواتے ہیں. اچھا سرکاری ایجوکیشن کا جنازہ نکل چکا ہے, ایسے ہی ہے. اس میں کچھ ہے نہیں, بچا نہیں ہے. پرائیویٹ ایجوکیشن ہر فیملی کے بس کی بات نہیں ہے, بڑی مشکلوں سے والدین. میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے کہ والدین نے اپنے بچوں کی اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے یا بہتر ایجوکیشن کے لیے اپنی پراپرٹی سیل کی, ایسے ہی ہے. اپنے گھر بیچے, پلاٹس بیچے, پراپرٹی بیچی, خود کرائے پر چلے گئے. یعنی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, کیونکہ مہنگی ہے. اگر آپ نے دلوانی ہے تعلیم تو وہ تو ہے مہنگی, وہ تو پیسوں سے ملتی ہے, کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے یہاں پہ ایجوکیشن دینے والا. تو وہ پھر ماں باپ یہاں تک قربانی دیتے. پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے, جب وہ نوجوان اپنی عمر کے عروج پر پہنچتا ہے, وہ 22 سال کا بنتا ہے, 23 سال کا, 24 سال میں ایجوکیشن مکمل ہو جاتی ہے اس کی یونیورسٹی سے, تو پھر اس کو یہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے, کوئی جابس نہیں ہے اس کے لیے, کوئی ادارے نہیں ہیں. اگر ہیں تو وہ پیسے مانگتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا اگر پیسے ہیں تو آپ کے پاس وہ سورس نہیں ہے. یہاں پر ایک پرابلم نہیں ہے, میں بلا جھجک آپ کو بتاؤں, یہ موجودہ صورتحال ہے. آپ کے والدین تکڑے ہونے چاہیے اگر آپ کو جاب چاہیے, ان کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے, ان کا بہت بڑا اثر رسوخ ہونا چاہیے. ورنہ اگر آپ پیسے بھی دیں گے نا, وہ 2-3 بار پیسے ہی کھا جاتے ہیں, وہ ٹھگ مگ نہیں پھرتے ہیں وہ جو 2 نمبر قسم کے لوگ. تو میں یوں مایوس ہو رہے ہیں نوجوانوں سے پاکستان کی محبت ان کے دلوں سے نکالنے کا یہ پلاننگ ہے. آپ انہیں کوئی جو ان کا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ جس بھی شعبہ جات میں, آپ دیکھیں ہمارے یہاں سے ڈاکٹر کتنی بڑی تعداد میں منتقل ہو رہے ہیں, انجینئر, ہر قسم کا نوجوان کی پہلی پرائرٹی ہے کہ یار مجھے اس سرزمین سے جمپ مار کے نکلنا ہے. اور عبدالرضا بھائی میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ آن بھی کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں, کہ ہمارا انجینئر اور ڈاکٹر دنیا میں مانا جاتا ہے تو جا کے کام کر رہا ہے نا. سر مانا جاتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں وہ ہاؤس جاب کے لیے بچے دھکے کھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بھی پیسے دینے ہیں آپ کو, بڑی سورس ہو, آپ کی منسٹر ہیلتھ تک ہو, آپ کی چیف منسٹر ہو, تو پھر تو اس لسٹ میں آپ کا نام ہے گا ہاؤس جاب کے لیے. تو بڑی پرابلمز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پوری دنیا کے خطے میں ایک واحد ملک ہے جہاں پہ 70-80% نوجوان, یعنی 64% تو ہمارا نظام کہہ رہا ہے کہ 64% آپ کے پاس نوجوان موجود ہیں جن کی عمریں 15 سے لے کر 25 تک ہیں. ایسے ہی ہے. 64-65% ہمارے پاس وہ نوجوان اس یار نوجوان تو جو ہے وہ ایڑی مار کر پانی نکال دیتے تھے زمینوں سے, وہ تو پہاڑوں کو کھود دیتے تھے. وہ تو آپ دیکھیں کہ موجودہ نظام نے انہیں کس طرح جھنجھوڑ دیا ہے, انہیں مایوس کر دیا ہے. ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں نوجوان بچے, امی سے 100 روپیہ لیتے ہیں, بسوں میں دھکے کھاتے ہیں. اب تو بس کا بھی شاید کرایہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل اگر بس میں بھی آپ نے جانا تو 200-300 روپے آپ کو چاہیے. 300 روپے. تو والدین سے صبح روزانہ ایک نوجوان جس نے کراچی یونیورسٹی سے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو کسی بھی یونیورسٹی سے, NIT سے کی ہو, ہاں جی, اب وہ بیچارہ اپنی ڈگریاں لے کر اس کی CVیاں فوٹو کاپیاں کروا کر, یا وہ آج کل تو وہ آ گیا ہے کہ جی آپ کو گوگل پر اور ادھر ادھر نیٹ پر آپ کو, وہ بیچارہ تھک چکا ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں تو کراچی کی بات کروں گا کیونکہ میں کراچی میں زیادہ میرا وقت گزرتا ہے, میرا مرنا جینا اس شہر کے ساتھ ہے, میرا بچپن, جوانی اور اب بڑھاپا تینوں سائیڈیں اس شہر میں گزاری. یہاں کے نوجوان پڑھے لکھے کراچی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بائکیاں چلانے پر مجبور ہیں. ذیشان صاحب بائکیاں یعنی میں وہی ایک میسج آیا. عبدالرضا بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے عبدالرضا بھائی, میں بالکل آپ کی بات اس وقت سن رہا ہوں اور میرے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میرا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے اور اس وقت وہ ناظم آباد کے ایک ہوٹل میں آرڈر بک کرتا ہے. میں بہت ہی شدید مجھے تکلیف ہو گئی کیونکہ میں ان معاملات سے اس نظام کا حصہ ہوں. میں روزمرہ نوجوانوں سے ملتا ہوں, ان کے قد دیکھو, ان کی شکلیں دیکھو, ان کی باڈی دیکھو, اتنے خوبصورت بچے پڑھے لکھے, اور وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جی مجھے شو روم پہ آؤ. تھوڑا سا ہمارا چھوٹا سا کاروبار ہے یہ گاڑیوں واڑیوں کا,
تو اب مجھے بتائیں میں کتنے نوجوانوں کو اپنے شو روم پہ لگاؤں؟ بھائی شو روم پہ تو آپ نے گاڑیوں کی صفائی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، چھوٹے دکھانا ہے ان کو ہاں، یہ- اب دو تین بچے تو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا کیونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے، اب وہ ہر کام تو اب وہ شو روم پر آتے ہیں، ان کے والدین، بوڑھے والدین، بزرگ انہیں کہتے ہیں جاؤ بھائی ڈھونڈو، جاؤ، ہم نے تو تمہیں پڑھا دیا، بڑا کر دیا. وہ بیچارے جاب کے لیے دھکے کھا رہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ذیشان صاحب، ایسے ہی یہ ہے. کنٹری کی ذمہ داری ہے کہ خدایا ان نوجوانوں کو سنبھالو. یہ انہوں نے آگے آپ کا یہ ملک چلانا ہے، بچانا ہے، بڑھانا ہے. آپ انہیں اس قدر مایوس نہ کریں کہ وہ عرب ممالک میں جا کر لوگوں کے گھروں پر جھاڑو دیں، صفائیاں کریں، یا میں اور اس سے سخت بات نکل جائے گی میرے منہ سے، بہت برے حالات ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں وہاں جا کر، لوگوں کے خانسامیاں کر رہے ہیں نوجوان. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہمارے ساتھ کیا یہ 20 لاکھ جانوں کی قربانی ہم نے اس لیے دی تھی اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت اس لیے کی تھی کہ ان عذابوں میں ہمیں آنا تھا؟ یہاں پر آپ کرپشن روکنے کا نام نہیں لے رہے، نہ سپریم کورٹ آگے بڑھ رہی ہے کرپشن روکنے کے لیے ذیشان صاحب، نہ پرائم منسٹر ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں، ایسا ہی ہے. نہ پریزیڈنٹ کا کوئی رول ہے کرپشن روکنے کے لیے، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کرپشن رکے. کہاں ہیں یار آپ؟ کرپشن کو روک نہیں رہے ہیں، جابز پیسوں پر بک رہی ہیں، نوجوان ملک سے مایوس ہو کر باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کنٹری کیسے چلے گی، کیسے بڑھے گی، کیسے پھلے گی، کیسے پھولے گی؟ ایسے ہی ہے. مجھے بڑے دکھ اور تکلیف میں یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ انہیں کوئی خدا کا خوف آئے ہمارے حکمرانوں کو. ان کے محلات بننا کچھ کم ہو جائیں، کچھ رک جائیں، کچھ ان کی خواہشات دم توڑ دیں. کیا میسیج دے رہے ہیں آپ؟ پاکستان کی محبتیں نوجوانوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا سمپل اگر ہم بات کریں، اور نوجوان کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو آئی ایم ایف کے قرضے کے اندر جکڑے سر ہیں. آئی ایم ایف کے قرضہ تو گیا بھاڑ میں، یہ جانے اور ان کا ملک جانے اور لینے والے جانے اور دینے والے جانے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار ان نوجوانوں پر رحم کر دو جو ہاکر بن رہے ہیں، جو ٹھیلے لگا رہے ہیں، جو بائکیاں چلا رہے ہیں، جو رکشے چلا رہے ہیں. یار آؤ میرے ساتھ سروے ٹیم آپ نکالو. میں تمہیں 5000 نوجوان جو ہے وہ بیچارہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ رکشہ مکشا، یہ موٹر سائیکلیں چلاتے پھر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. افضل صاحب میں ایک میسج شیئر کروں گا، پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. شوکت بھائی، ایک دوست نے لکھا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک بچی تھی جس نے گریجویٹ کیا گورنمنٹ یونیورسٹی سے. اب وہ انہوں نے پراپرلی لکھا نہیں کون سی یونیورسٹی ہے، کہ اس کے بھائی نے فیس بھرنے کے لیے، کچھ لوازمات سے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا گردہ سیل کرنے کی بات کر دی. فیس پے ہو گئی. اچھا جس دن بچی کا لاسٹ پیپر تھا اس دن بھائی نے کہا کہ میں گھومنے جا رہا ہوں. گھومنے کے بعد بھائی کا آپریشن ہوا اور گردہ ٹرانسپلانٹ کے 7 گھنٹے کے بعد اس کا بھائی مر گیا. اس بچی کا جب پتہ چلا کہ پرابلم ہوئی، کیا ہوا، جب اس کو پوری کہانی پتہ چلی تو کہا کہ بھائی کا جنازہ گھر آیا، باپ کا ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی آن سپاٹ ڈیتھ ہوئی. اور جس بہن نے گریجویٹ کیا اس کا جس دن جنازہ تھا اس دن پتہ چلا کہ اس کی 3rd پوزیشن آئی ہے، کہ وہ اس غم میں مر گئی کہ میرے بھائی نے کیا کیا اور میرا باپ چلا گیا. تو مقصد سر یہ جو جن کی جو بھی اس دنیا سے گزر گئے، مرے، جو فیملی کو یہ جانی نقصان ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا دین یہ حکمران دیں گے. اللہ کے یہاں ان سے حساب ہوگا. اللہ کے یہاں یہ مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. یہ ان کا مال اور ان کی وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ آپ کی بیویاں، آپ کی جائیدادیں، آپ کی یہ شان و شوکت ان پر کوئی اور قابض ہوں گے. ایسے ہی ہے. یہ کس کے لیے یہ پیسے جمع کر رہے ہیں، یہ دولتیں، یہ حرام خوری کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں موقع دے رہے ہیں نوجوانوں کو؟ کیوں ایسی صورتحال ہے؟ کیا ہم کوئی ایسی کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں؟ بہت افسوسناک. اور میں اس کا سارے کا ذمہ دار حکمرانوں کو قرار دیتا ہوں، کیونکہ ان کی کرپشن رکنے کا نام نہیں لے رہی. جب تک اس کرپشن کے خلاف بند نہیں باندھا جائے گا، اس پانی کو بہنے سے نہیں روکا جائے گا، کبھی ہماری کنٹری ترقی نہیں کرے گی. ابھی تو شاید وہ 3 لاکھ پر ہمارے پر قرضہ ہے. کچھ ہی عرصے پہلے کوئی 1 لاکھ روپیہ تھا، اب 3 لاکھ پر پہنچ گئے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اس قرضے سے ان کو نجات نہیں ملے گی۔ بالکل شوکت جیلانی بھائی، آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے بتائے گا کہ آپ ماشاءاللہ چیزوں کو اس انداز سے دیکھتے ہیں جو کہ ایک عام شہری جس پرابلم کو ہم کنار، کیونکہ عبدالرضا بھائی کی تو کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اپنی پارٹی کو بھی تنقید کی زد میں لے کر آتے ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ بینگ نان پولیٹیکل پرسن، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس زاویے پر جا رہے ہیں؟ دیکھیے شان بھائی، حکومت کسی کی بھی ہو، ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، محب وطن ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، سب سے بڑا ہمیں جو ایشو ہے کہ ہمیں نتائج چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اس کے نتائج چاہیے، ہمیں اعلانات نہیں چاہیے، ہمیں وہ پریکٹیکلی طور پر وہ تمام چیزیں چاہیے جو عوام کے لیے کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات میں تھوڑا سا آپ کو یہ ٹائم لوں گا کہ دیکھیں جو بجٹ ہمارا بن رہا ہے اس کے اندر جب یہ بجٹ آپ دیکھتے ہیں تو انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ 43% ہمارا غیر ترقیاتی اخراجات یعنی سود، انٹرنیشنل نیشنل سود کی ادائیگی، انٹرسٹ کی اس میں چلا جاتا ہے، 16% ہمارا دفاع میں جاتا ہے، 5% ہمارا یہ جو اولڈ ایج بینیفٹ اس کے اندر چلا جاتا ہے یعنی پینشن وغیرہ میں۔ اس طرح ملا کے آخر کے اندر ان دا اینڈنگ 5% ترقیاتی کام کے اندر رہتا ہے۔ 95%، ذرا اس بات کو آپ سوچ سے سمجھیے گا، 95% جب ہمارا یہ تمام لوازمات میں چلا جائے گا تو 5% سے کیسے چلے گی؟ 5% کیسے چلے؟ اچھا 5% سے آپ یہ لگائیں کہ پورا ملک ہے۔ اب دیکھیں میں آپ تھوڑا سا پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم پانی بل دیتے ہیں، ابھی میں دوسری طرف چلے جاؤں گا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ڈور اسٹیپ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، تو اچھا ہماری جی ڈی پی مور دین 3% ہے اور ہمارا جو گروتھ ہے وہ 2 پوائنٹ سم تھنگ ہے۔ یہ میں آپ کو اعداد شمار سارے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں پھر ہم اس کو ایک فریم میں لائیں گے، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارا جی ڈی پی اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے گروتھ کے اندر، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد 5% اور تھوڑا سا صوبے بھی لگاتے ہیں اس کے اندر، تو ہم 5% کے اندر کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ تمام فیسلٹیز ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ رہا 95%، چلیں جو ایسنشیل ہے، دفاع ہے، ایجوکیشن کے اندر لیس دین 1%، ہیلتھ سیکٹر کے اندر 1%۔ اچھا 1% کے بعد بھی اس میں کرپشن ہے، وہاں بھی ہر جگہ یہ مسئلے مسائل ہے۔ اب بتائیے 5% کے بعد لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ یار روڈ ٹوٹا ہوا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، گیس اویلیبل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ناقص پالیسی ہے نا۔ پالیسی جب ہماری خراب ہے تو آپ بتائیے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ اچھا اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ حکومت کا کام صرف حکومت کرنا نہیں ہوتا، حکومت آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے انفلیشن کنٹرول کریں۔ اور آپ دیکھیں میں نے ابھی ایک سیمینار کرا تھا ابھی تھوڑے ٹائم پہلے رشین کونسولیٹ کے اندر، وہاں پر ہماری یوتھ ہے مور دین 65% جو یوتھ ہے، اور اس نے ابھی اس سال لاسٹ ایئر 1.6 بلین وداؤٹ اینی کوئی چیز ڈیلیور کیے ہوئے اس نے ارن کیا ہے، یعنی ہمارا 3 پوائنٹ سم تھنگ ہماری تھی لاسٹ ایئر، اس سال ہماری 1 پوائنٹ سم تھنگ فری لانسر نے اچھا جنریٹ مطلب ایک اپنا وہاں سے ارننگ کیے سکتے تھے۔ تو کچھ ہم نے ڈیلیور تو نہیں کرا، یعنی ہم کوئی صابن بیچیں، کوئی مال بیچیں۔ تو یہ آئی ٹی سیکٹر اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ اگر اس میں ہماری یوتھ ہے نا، الحمدللہ عارفہ کریم کو دیکھ لیں اور ایسے بہت سے نام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں منوایا۔ اگر یوتھ کو آپ یہ چیز دے دیں کہ کیا اگر انٹرنیٹ کی سہولت دے دیں، تھوڑی سی ایجوکیشن کے لیے ان کو ڈفرینٹ اس کو سپورٹ کر دیں، اور اس کے علاوہ ان کو اپنا بہترین فیکلٹی بنا دیں، اس سے کم ہماری یوتھ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی۔ اوپر سے آپ نے یوتھ کے لیے، اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ چلے گورنمنٹ کے پاس جتنی جاب ہے وہ اتنی جاب ہے، انڈسٹری کے پاس جتنی جاب ہے اتنی جاب ہے، کم سے کم وہ فری لانسر کے طور پہ اس سال میں نے سنا تھا لاسٹ ایئر تھی نا ان کی فلپین کی تھی 30.8 بلین ڈالر کی تھی، اب اس کی مور دین 42 بلین سے اوپر وہ جا رہی ہے، اور آخر مطلب 28 یا 29 تک تقریباً 2070 بلین تک یہ ٹچ کر لیں گے اونلی فار آئی ٹی سیکٹر۔ تو پاکستان کے اندر کیا ایسی کمی ہے؟ تو لیک آف نالج نہیں ہے بلکہ ہماری لیک آف
एजुकेशन भी नहीं है, सबसे बड़ी लैक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही शौकत है। भाई, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि देखिए, अगर आप इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं, हमने तैयारे गिराए, हमने लड़ाई की, वो अलग बात है, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई अगर बिजनेस करने बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से आता है, तो ये अब्दुल रज़ाक भाई भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि इंडिया स्पेस देता है, बिजली के नर्क कम कर देता है, वो कहते हैं कि हमारी लैंड यूज़ करो, हमें भी प्रोडक्शन मैं कर दो। आपको एक हमारे थोड़ा यहाँ सा पर जो है बताता ना हूँ। मुश्किल ये है कि माज़रत। महंगाई बहुत है। मैं 80 में गया था चाइना, 90 के अंदर चाइना का ये हाल था ना, हजारों लाखों साइकिलें वहाँ पर होती थी। फिर 90 के बाद उसने क्या किया, थोड़ी सी चीज़ें बुनियादी वहाँ पर दी, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आया, और आज चाइना आपको पता है कि दुनिया की सुपर ताकत है। बिल्कुल। आप लाखों वहाँ साइकिलें होती थी, आज वहाँ सैकड़ों साइकिलें, चंद साइकिलें भी नहीं है, बहुत कम रह गई हैं। और गाड़ी, अच्छा वजह क्या, उन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बेहतरीन बना के दिया, वहाँ पर ये मार्किंग कर दी कि ये आपकी जगह है, और आप इसके अंदर 5-10 साल तक जो आप टैक्स, कोई बंदा आपके पास आएगा नहीं टैक्स के इश्यूज़ के ऊपर, आपको डोर स्टेप, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, वाटर दे, जो कंपलसरी चीज़ें थी एसेंशियल वो दे दी। आज देखें चाइना के पूरी दुनिया आई इन्वेस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि बस सिक्योरिटी का बड़ा सर, इशू वहाँ था, पे corruption वो का- कंट्रोल। तो corruption आज का आप शायद इंडिया की बात काफी है। करें, और चाइना ऐसे दुनिया ही है। की करप्ट, मतलब इतनी कमज़ोर तरीन इकनॉमिक होती थी, आज दुनिया की सुपर पावर। किससे बना, ना उसने कोई जंग की, ना कुछ ऐसे मसाइल किए। आज तो हमें, हमारा वो दोस्त ममालिक है, हमारा इंतहाई करीबी है, हम उसकी टेक्नोलॉजी, उनके तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। अच्छा आप एक बात देखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, हमारे पास अल्लाह पाक का एहसान है, गॉड गिफ्ट है कि हमारा $70 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है, 30 बिलियन की हमारी इस साल हमें लग रहा है कि लास्ट ईयर हमारी हुई है, एक्सपोर्ट हुई है। अब आप बताएं कि 40 बिलियन हम कहाँ से लाए, वो तो अल्लाह का शुक्र है, गॉड गिफ्ट है कि हमारी ये यूथ है, ये अगर हमें 40 बिलियन ना दे तो आप यकीन करें हम कैसे मैनेज करेंगे ये। अच्छा हुकूमत सोच नहीं रही है, बैंकों से पैसे लिए जा रही है, अखराजात, अपने अखराजात कम नहीं करे। अच्छा अगर अपने अखराजात वो नहीं कम करेंगे, याद रखें लग्जरी की तरफ जाएंगे तो आप ग्राउंड के ऊपर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंडस्ट्री, जब तक पाकिस्तान की तरक्की आज इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, अगर यह इंडस्ट्री नहीं लगेगी, फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप कोई भी सोर्स कर लें, और यूथ को है ना आप डायरेक्शन दे दें, वरना यकीन करें इस टाइम पर यूथ इतनी भटक रही है। वजह यह है कि आप देखें आए दिन आपके कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं, आप इसको फौरी तौर पे ना इंटरनेट को स्लो कर देते हैं। यार आप अपनी सिक्योरिटी को और ज़राए को बेहतर करें ना। ये जो पाकिस्तान में थोड़े बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, ये लोगों के घर चल रहे हैं, ये सारे सिलसिले, अच्छा ये भी अब यूथ के पास और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं कारोबार के लिए। तो आप आजकल आपको पता है शॉप लेने जाएँ तो करोड़ 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ से कम है ही नहीं। और आपको पता है माल सामान लाना, टैक्स से इतने, वो घर बैठे बैठे एक अच्छा अपना आईटी का कारोबार का मतलब कुछ अपना ये सॉफ्टवेयर जनरेट करके इस तरह की डिफरेंट सेक्टर पे वो सेल आउट कर रहे। तो हुकूमत को चाहिए कि उनको फैसिलिटीज़ करे, और वहाँ से जो रिमिटेंस आती है ना उसमें भी मतलब उसमें भी थोड़ी सी सपोर्ट करे। तो कहने का मकसद ये कि देखें अब वक्त आ गया है कि आप है ना अब आँख नहीं छुपा सकते, अपने आंखें बंद नहीं कर सकते, जो आपको तमाम चीज़ें रियल फेस करनी पड़ेंगी और वो रियल काम करने पड़ेंगे अगर आप अपने मुल्क से ईमानदाराना चाहते हैं कि ये तरक्की करे। तो अब आपको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ साथ हम मजीद बात करेंगे, लेकिन शोएब अहमद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब ऑन है, वो आप स्टार्ट कीजिए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह,
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہ وہ کلام ہے جو کہ اکثر بچپن میں ہم بھی سنتے تھے اور پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالرضا بھائی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی پرابلم شیئر کی جاتی ہے اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے حق کے لیے بات کریں تو میر رضا جیسے بچوں کو تیزاب پلا کر دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے وہ شہر جہاں پر 18 ماہ کی بچی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور پھر ایک خاتون لیڈی اٹھ کر یہ کہتی ہیں کہ وہ بچی تو 19 ماہ کی تھی 18 ماہ کی تھی لیکن اس کو ڈے 1 سے ایسی حرکات کی عادت تھی اور وہ ڈیلی اس کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا تو اس ریاست کا ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں ذیشان صاحب جہاں ٹھیک ہے جہاں پر قصور ریاست کا ہے وہ تو ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں معاشرے کا بھی قصور ہے ایسے ہی ہے اس میں فیملیز کا بھی قصور ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس بے حسی میں ہم سب قصوروار ہیں خود کو ہم قصوروار کہتے ہیں دیکھیں ریاست اس میں کیا کرے اب ریاست ایک ایک شخص کی چوکیداری تو نہیں کر سکتی ایک ایک گھر پر مطلب پہرا تو نہیں لگا سکتی جہاں تک کچھ ہمارے معاشاتی نظام ہے اس میں تھوڑی سی ہمیں بہتری لانی چاہیے اس قسم کی بے حسی دیکھیں خود اب یہ بات میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر ہونی بھی نہیں چاہیے اب ایک 18-19 ماہ کی بچی یار اچھا چلیں زیادتی تو ہوئی وہ مان لیا سب نے بھی کہا لیکن مجھے تو اس خاتون پر حیرت ہو رہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں ڈے 1 سے بچی جب دنیا میں آئی تو اس کو اس کام کی عادت تھی یہ کون سی مجھے تو سمجھ نہیں ہے ان کی لاجک بھی سر بس اللہ انہیں ہدایت دے رب العالمین دیکھیں کوئی آس اولاد والا تو اس قسم کی گفتگو کر نہیں سکتا جن کی اپنی اولاد ہو اور میں یہ معاشرے کی اس کو میں بے حسی کہتا ہوں ذیشان صاحب یہ بہت بے حسی ہے کہ ہم ہمارا ہر چیز سے لا تعلق ہو جانا بس بقایا میں تو ریاست سے گزارش کروں گا کہ اس کو سخت سزا دی جائے چوراہے پہ کھڑا کر کے میں کہتا ہوں بس چوراہے پہ تو نہیں دیکھیں ہمارا یہ تو ایک رسمی سی بات ہے کہ جی ریگل چوک پہلے بڑا مشہور ہوتا تھا ہمارا آج کل تو شاید اس کا نام چینج ہو گیا تو وہ کہتے تھے کہ ریگل چوک پر فلانا
اب ایسا تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس ایک عدالتی نظام ہے، ایک دینی نظام ہے، ایک اس پر میں تو نہیں ایسا کوئی مطالبہ کرتا کہ چوراہے پہ، لیکن میں کم سے کم یہ گزارش تھپڑ کرتا ہوں مارنے کی تو اجازت ہو نا کہ بندے کو. اسے جو ہے کم سے کم جو اس کو جو آئین اور قانون میں اس کی سزا بنتی ہے اس پر ایپلیمنٹیشن ہو جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے. یار طریقہ ہے ہمارے پاس موجود ہے. اب اسلامی معاشرے میں تو ایسے کو سنسار کر دیا جاتا ہے، میں سمجھتا اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ اب ہمارے یہاں تو مکس نظام ہے، ہم حسب ذائقہ اسلام کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور جب نہیں چاہتے تو ہم انگریزی قانون کو بھی جوڑ لیتے ہیں. تو بہرحال سر یہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی کراچی جیسے شہر میں. وہ ہماری معصوم، بس میں تو اسے قیامت کی نشانیوں سے جوڑتا ہوں. اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ایسے ہی ہے، یہ تو ایک قیامت کی نشانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی طرف آتے ہیں ہم شوکت جیلانی بھائی کہ FPCCI جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ FPCCI جو اس سے پاکستان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سب کو بلا کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے کام سے نا ایمانداری سے کریں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات میں یہاں پر تھوڑا سا اپنے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں تمام ڈپارٹمنٹ کو کہ خدا را یہ ٹارگیٹ چھوڑ دیں. ہر بندے کو ڈپارٹمنٹ کو ٹارگیٹ ملا ہوتا ہے بجٹ کے اندر کہ آپ نے اتنی کلیکشن جمع کرنی ہے. آپ اس کے بجائے دیکھیں ایسی فیسلٹیز کریں کہ وہ مثال کے طور پہ FBR کے اندر آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسلٹیز دیں اور ان کا کاروبار چلے. جتنا کاروبار چلے تو آپ کا ٹارگیٹ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے، اس سے آپ ڈبل ٹارگیٹ آپ حاصل کر لیں گے. تو لیکن آپ کو اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی ہے. اب آپ کو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس اس سال 15 بلین آپ کے پاس جو ٹارگیٹ دیا ہے بس وہ پورا کرنا ہے. اب انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کس ذرائع سے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا بس ان کو جو نظر آئے گا نا اس سے یہ لے لیں گے. اچھا ہمیں چاہیے کہ وہ سسٹم پاکستان کے اندر رائج کرے جس سے کاروبار کے اندر بہتری آئے، انڈسٹری چلے. اور جتنا زیادہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ذیشان بھائی، اگر آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کو اگر لاکھ روپے پروفٹ ہو رہا ہے نا، آپ 10,000 دینے میں تمام چیزوں سے جان چھڑانے دے کر جان چھوڑ جائے گی آپ خوشی سے دے دیں گے. جبکہ آپ کی آمدنی لاکھ روپے تو کیا، اگر آپ کو 10,000 ہی مل رہے ہوں وہ اگر آپ کی پاکٹ سے نکل جائے گا تو آپ کے تو اسی طرح ہے کہ ہم لوگوں کی جب تک گراؤنڈ کے اوپر آپ پالیسی آپ صحیح نہیں کریں گے اور گراؤنڈ پہ جو لوگ ورکنگ کر رہے ہیں ان سے نہیں سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کر کے چلیں گے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس سال میں نے دیکھا فیڈریشن نے اتنا کام کیا ہے کہ خاص طور سے میں کچھ ٹائمز کے تمام چھوٹے تاجروں کے لیے اب اسلام آباد سے بار بار پوری FBR کی ٹیم آ رہی ہے، ان سے میٹنگیں ہو رہی ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو اس کو ریموو کریں، چینج کریں. اچھا یہ سب چیزیں گراؤنڈ کے اوپر خود ہم فیڈریشن ہے نا جن کی لیڈرشپ ہے وہ خاص طور سے وہ بڑی مانیٹرنگ کر رہی ہے. اور یہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر یہ تمام چیزیں باہمی رضامندی سے ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ کاروباری طبقہ بھی خوشحالی سے کام کرتا رہے گا اور گورنمنٹ کو جو ٹارگیٹ ہے نا وہ ٹارگیٹ ان کو خوشی سے ملے گا، نہ ہراسمنٹ کر کے آپ ان کو دھونس سے آپ ان کو مطلب یہ کہ گن پوائنٹ پہ لیں، اس سے بہتر یہ ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جاپان میں تھوڑا سا ٹائم گزارا خاص طور سے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بچوں کی جو اسکول کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہاں پر تربیت بھی ہوتی ہے. اچھا اب ہمارے یہاں تربیت کا جو آہستہ آہستہ جیسے ہمارے پہلے ماضی میں ہمارے جو بزرگ تھے ان کے پاس ہم ضرور جا کے بیٹھتے تھے، ان سے تربیت لیتے تھے، ایجوکیشن وہاں سے لیتے تھے ڈفرنٹ مطلب جہاں بھی ہم جاتے تھے، لیکن تربیت ہمارے اور ہر چیز میں روک ٹوک کو ایکسیپٹ کرتے تھے. اور اب تو وہ چیزیں ہمارے ذہن سے بالکل آہستہ آہستہ جو ہماری جنریشن آ رہی ہے وہ بھولتی چلی جا رہی ہے. صرف ہم نے ایک چیز دے دی ہے، یار یہ بچہ ہے نا یہ ڈگری لے لے اس کو وہاں جاب مل جائے گی. تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، میں نے نیدرلینڈ میں بہت ٹائم گزارا، وہاں پر میں نے سب سے بڑی ایک بات یہ دیکھی کہ آپ کا جو کچرا ہے گھر کا ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ آپ نے ایک پیکٹ بنایا،
اور الگ الگ دو تین طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کا، وہ آپ کو کمپلسری آپ کو اس ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. جب وہ ماں باپ کو وہ کرتے دیکھتے ہیں نا تو پھر وہ بچے بھی وہی تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تربیت ہے. دیکھیں ایجوکیشن اور تربیت میں بہت فرق ہے، اور آپ کی جو تربیت ہوتی ہے نا، آپ دیکھ لیں جاپان میں دیکھ لیں، میں نے نیدرلینڈ میں 20-25 سال بہت بڑا ٹائم گزارا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر کیا ہے، یہ عبدالرضا بھائی بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ اگر مجھ سے پاور میں ہے، عبدالرضا بھائی آپ سے اس لیے آپ کے اوپر بندوق رکھ کے چلا رہا ہوں، مجھ سے پاور میں ان کے آگے بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو میں ان کا غصہ نا آنے والے ذمہ دار پر، آنے والے گھر کی کام جو کرنے والی ماسی ہے یا میل ہے آپ کا ڈرائیور ہے اس پر اتارتے ہیں. جبکہ ویسٹ کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ذمہ دار جو کچرا اٹھانے کے لیے گاڑی میں آتا ہے، آپ کا ویسٹ اینڈ جو اٹھا رہا ہوتا ہے، اگر اس سے بدتمیزی کریں گے آپ کو منہ پہ کچرا باندھ کے چڑھا جائے گا کہ میں کام کر رہا ہوں تم سے بھیک نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کی بھی عزت ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے، اپنے سے چھوٹے کو اتنا دبا دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. عبدالرضا بھائی آپ سے سوال آیا ہے کہ فورن جو انویسٹر ہے اس کو پاکستان لانے کے لیے اب ہمیں کن کن سٹیپ کو فالو کرنا ہوگا؟ سر دیکھیں فورن انویسٹر کیوں آئے گا، کیوں، پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ یہاں کیا لینے آئے گا. یہاں آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس الیکٹرک نہیں ہے، آپ کے پاس امن و امان کی صورتحال بھی کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اس کا سرمایہ محفوظ ہے نہیں ہے، اسے کیا آپ سہولتیں دے رہے ہیں، وہ کیوں اپنا پیسہ، وہ تو اب پاکستان میں تو بدقسمتی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے تو لوگ اپنا سرمایہ اٹھا کر باہر لے کے جا رہے ہیں، اپنی کرپشن کو باہر لے کے جا رہے ہیں. یعنی جو 2 نمبر قسم کا جو پیسہ یہاں لوگ کماتے ہیں اسے بھی وہ باہر لے کے جا رہے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھ رہا یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تجزیہ نگار حکومتی بڑی بڑی سیلریاں لے رہے ہیں فنانس محکمے میں یا جو فنانس منسٹری سے جن کا تعلق ہوتا ہے، آپ انہیں سنیں تو آپ کو تو ایسا لگے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ اور ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں جب آپ ذیشان صاحب ہر چیز آپ مصنوعی پہ چلے گئے ہیں، جس وقت معاشرہ ساری چیزوں پر آپ مصنوعی چیزوں پر چلے گئے جن کا حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. اب کہا جاتا ہے کہ جی فارن انویسٹر جو ہے بہت آ رہے ہیں یہاں پہ سنتیں لگیں گی. یار یہ سن کے ہماری کان پک گئے ہیں یار. یہ ایک سوال ہے عبدالرضا بھائی کہ ابھی حالیہ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ملا ہے گیس کا، وہ کہاں گیا؟ ہاں جی دیکھیں یہ تو فیڈرل گورنمنٹ اگر ملا ہے تو یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری، اور یہ مبارکباد کا مستحق ہے سندھ کی عوام اور سندھ اور پاکستان میرا. لیکن دیکھیں ہمیں تو پہلے سے یہاں سے گیس بھی ملا ہے. میں ابھی پچھلے دنوں میں سانگڑ میں تھا، میں نے کئی جگہوں پر مجھے موقع ملا، وہاں سے تیل نکل رہا ہے آپ کا تیل بالکل سانگڑ میں کھدائی کے دوران جی بالکل عام تیل نکل رہا ہے سانگڑ میں، پیٹرول ڈیزل یہ جو جتنے بھی. تو الحمدللہ ہماری دھرتی تو مالا مال ہے، ہماری جو اس وطن کی دھرتی ہے وہ مالا مال ہے، وہ ذخائر سے بھری ہوئی ہے. ہمارے بلوچستان کے پہاڑ ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری سندھ کی زمین ذخائر سے بھری ہوئی ہے، ہماری پنجاب کی زمین 5 دریاؤں کی دھرتی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری خوراک کے لیے ہمیں اتنا وافر پانی ہے کہ پورے ملک کو پانی ہم دے رہے ہیں. ہماری سرزمین پاک سرزمین کا کوئی قصور نہیں ہے جی. قصور پھر سے بات آ جاتی ہے تنقید، برائے میں تنقید نہیں کر رہا، میں حقیقت پسند آدمی ہوں. آپ کا جب نظام ریاست چلانے والے لوگ ایماندار نہیں آئیں گے، اس ملک کے فکر مند لوگ نہیں آئیں گے، عام لوگ، متوسط طبقے کے عام لوگ، قابل لوگ، لائق لوگ میرٹ پر اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، یہ خان وڈیرے ملک اور یہ جو چودراہٹ سے آپ کی جان نہیں چھٹے گی، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا. آپ 20 کروڑ روپے دیں سینیٹر بن جائیں، پہلے 20 کروڑ 2 نمبر طریقے سے آپ کمائیں. ساری سیاسی جماعتوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، میں ساری سیاسی جماعتوں کی، سینیٹر یہاں بنتا ہی پیسوں سے،
ایسے اب تو شاید 50 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے. عبد الرزاق بھائی آپ کے لیے ہماری ایک بہت پیاری لسنر تھی ریڈیو پاکستان پہ, دادی ان کو ہم بولتے تھے. دادی پروگرام دیکھ رہی ہیں, دادی کہہ رہی ہیں کہ میری طرف سے میرے بیٹے عبد الرزاق باجوہ کو بولنا کہ میں پروگرام دیکھ رہی ہوں, بیٹا اپنی نظر ضرور اتارنا کیونکہ یہاں پر سچ بولنے والوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. شکریہ. ہمارے بزرگ, ہماری بڑی بہن, ہماری والدہ. جی بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمر کے اس حصوں میں جب اب ہم تقریباً اب ہماری عمروں میں کیا رہ گیا ہے, ہم 80% 90% گزار چکے ہیں, تو کم سے کم اب ہمیں کڑوا سچ بولنا پڑے گا, چاہے اس میں ہمیں جو مرضی لاس ہو جائے, پرواہ نہیں. اب ہمیں خدا کے پاس جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اور معاشرے میں کوئی 10-15 سال کچھ لوگ ہمیں یاد رکھ لیں, بقایا زیادہ نہیں رکھیں گے, شاید وہ بھی نہ رکھیں. تو اب ہمیں کڑوا سچ بولنا پڑے گا. اب ہمیں حکمرانوں کی تعریفوں کے انبار نہیں لگانے. زبردست زبردست. ہاں, اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بالکل بتائیں, اگر کوئی ہماری ریاست میں کوئی اچھی چیزیں آتی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے ہی ہے. ہم پاکستان کا پرچم بھوکے ننگے ہو کر بھی تھامے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں کوئی سہولت. اب تو دیکھیں نا, پہلے جو ابھی بڑی اچھی بات کی ہمارے شوکت جلانی صاحب نے کہ FBR جو ہے وہ بڑی کوشش. یہ FBR تو خود سب سے بڑا کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے. اگر ایک کمپنی میں سے انہیں 20 کروڑ روپیہ ٹیکس بننا ہے, تو وہ تو وہاں پہ تو میں نے سنا ہے کہ 2 نمبری سے وہ کہتے ہیں جی آپ 2 کروڑ ٹیکس دیں, 5 کروڑ ہمیں دیں, 12 کروڑ آپ کمائیں. یعنی نظام فلاپ ہو چکا ہے. نظام کو کھڑا کرنے کے لیے میں آرمی چیف صاحب سے یہ گزارش کروں گا, موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف سے, جو ہمارے فیلڈ مارشل بھی ہیں, جہاں وہ معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام بھی رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ سر آپ آگے بڑھیں. اگر سیاسی جماعتیں بے حس ہو گئی ہیں, اگر وہ اس معاشرے کو درست نہیں کر رہے, تو آپ آگے بڑھیں. تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی, قوم آپ کو ہمیشہ سے خراج تحسین پیش کرتی رہے گی. اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیں, میرٹ کو آپ آگے لے آئیں, ناانصافیوں کو آپ تھوڑا سا اس پر چیک کریں. دیکھیں سیاسی جماعتوں سے تو مجھے اب توقع نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں گی. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے گزارش کرتا ہوں, میں صدر مملکت سے گزارش کرتا ہوں کہ یار ہم سب عمروں کے آخری حصوں میں ہیں, شاید ہم لوگ اگلے 2-4-5 سالوں میں نہ ہوں اس معاشرے میں, کیا لے کر جائیں گے ہم؟ آؤ مل کر اس ملک کو, اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں. سبحان اللہ. اسے کرپشن سے پاک پاکستان بنا دیں. اس میں جو ہمارے جو نوجوانوں کی آنکھوں میں جو مایوسی پھیل رہی ہے, جو ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ پاکستان کے خلاف بھی نہیں ہیں, لیکن دیکھیں جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی ہم پر چھتری نہیں ہے, کوئی ہمارے پر چھاؤں نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس جاب نہیں ہے, بے روزگاری سے تنگ آئے نوجوان جرائم کا حصہ بن رہے ہیں. بالکل. تو سر یہ مایوسیاں دور کرنے کے لیے میں سارے حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا, جو بھی ہے, پتہ نہیں کون کون ہے یہاں پہ اس حکمران, یہاں پہ تو ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے. SHO بھی کہتا ہے میں حکمران ہوں اپنی چھوٹی سی ریاست کا. بالکل ایسے ہی. اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا عبد الرزاق بھائی کی بات سے کہ جب آپ کو گھر میں بھی نہیں پوچھا جاتا نا, تو آپ گھر سے بھی اینٹی ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم شوکت جلانی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ اسمال بزنس مین, پہلے تو جیسے شوکت ہمارے عبد الرزاق بھائی نے کہا FBR بہت تنگ کرتا ہے. یعنی آپ کچھ چیز کا سوچتے ہیں, واقعی میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ کمر اس طرح توڑی جا رہی ہے بزنس مین کی کہ فرض کریں آپ کا بھائی ایک کاروبار پرانا کر رہا ہے, تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے جاب زندگی میں کر لی, جاب میں کچھ نہیں رکھا, واپس خالی آتی رہتا ہے بندہ, تو بزنس کرو, آج نہیں تو کل منافع ہوگا اس پہ. لیکن اب اگر آپ سوچتے ہیں کہ 50 لاکھ روپے سے کام شروع کریں گے, تو کم سے کم 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. FBR پہلے کھڑا ہوتا ہے 50 لاکھ کہاں سے ہے؟ اچھا جی مانگ تانگ کی کیوں مانگا, اچھا ان کی بھی فہرست فراہم کرو جن سے مانگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو تو پھر مفلوج کیا جا رہا ہے, کراچی کی عوام کو یا پاکستان کی عوام کو. دیکھیں ابھی آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یار پاکستان کے اندر یہ فورن انویسٹر کیوں نہیں آ رہا اور انویسٹ کیوں نہیں آ رہی ہے. تو ہمارا باجوہ صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہمارا انویسٹر خود یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھا,
और भागना चाहता था। वजह यह है कि यहाँ पर आपको वो तमाम फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर जब तक आप नहीं करेंगे, और यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट, अच्छा मुझे एक डिपार्टमेंट का नाम बता दें चाहे वो जहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल हो, मिसाल के तौर पे मैं आप देखें, अब वजह यह है कि इसके अंदर आपने देखिए कानून यहाँ हर तरह का, हर चीज़ अब सिस्टम भी सब, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। करप्शन इतना हमारी उसमें सराहियत कर गया है नसों के अंदर कि हम कोई अच्छा काम करना भी चाहते हैं ना, तो जब हमें वो इजाज़त देता है, अपना वो स्पेस है उसके अंदर कि हम उसके अंदर करप्शन करके अपना घर भर लेते। अच्छा एक बात देखें, अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि 95% जब हमारा अब जब अदर एक्सपेंसिव में जा रहा है तो हमें अभी समझ नहीं आ रही है, और अब भी हम बैंक से बोरो किए चले जा रहे हैं। वजह क्या है कि हुकूमत वो देती रहेगी, हमारी आइंदा नस्लें को हम मकरूज करते जा रहे थे, पहले 2 लाख थे, फिर 2.5 लाख 3 लाख और बढ़ते चले जाएंगे। हमें अपनी ग्राउंड के ऊपर पॉलिसी को सही करना पड़ेगा, हर बंदे को रोज़गार के लिए हमें आसानी पे करनी पड़ेगी, वरना यकीन करें आप इन्वेस्टर आने की बात करें, आप कह रहे हैं लोगों को जॉबलेस मतलब जॉब दी जाए, मजीद जो आपके इकदाम हैं वो जॉबलेस करने की तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ देखिए, महंगाई इतनी मुंह खोले बैठी है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि जो आप 30-40 हज़ार रुपये में 50,000 रुपये में एक घर का 5 या 7 लोगों का घर का आप बजट बना के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर अभी सबसे मतलब एशिया में महंगी तरीन यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्सपेंसिव महंगी तरीन है। आप बताइए कैसे आप ये तमाम एक्सपेंसिव को बेयर करके आप इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप मार्केट में माल बेच सकते हैं। चाइना की देखें, एक लिमिटेड परसेंटेज है टैक्सों के अंदर तमाम जगह पर, तो वो आज पूरी दुनिया के अंदर, वियतनाम को देखें उसकी क्या इकोनॉमिक थी, छोटा सा मुल्क है, 5-6 करोड़ की आबादी है वहाँ, आज देखें दुनिया के कितने तेज़ी के साथ स्पीडली वो आगे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान की तो यूथ देखें मोर देन 65% है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आपने हुक्मरानों को चाहिए कि अब है ना, जितने चले जो कुछ भी हो गया, अपनी ये शाही खर्चियाँ ख़त्म कर दें, लाओ लश्कर को ख़त्म कर दें। 5 पॉइंट में कुछ परसेंटेज ये देख रहा था, मुझे सही याद नहीं है, कि उन्होंने अपनी तज़ीन और आराइश और तमाम चीज़ वो ख़त्म कर देना 5-6%, कम से कम 5-6% वहाँ ख़त्म होता है तो 5% चले, खत्म नहीं करते, कम करते हैं, कम कर दें, कम कर दें। अच्छा एक बात बताइए, आप देखें हमें प्रेसिडेंट हाउस या बड़ी बड़ी जगहों को यानी कौमी असम्बली से इसको कोई नहीं देखते, इंटरनेशनल सतह पर देखेगा, अगर माइनर भी है, आप लोगों की आम लोगों की ज़िंदगी तो कम से कम देखें ना। आपका अगर बेहतरीन आलीशान बंगला आपकी जो बनी है आपकी इमारत, अगर लोगों का ये हाल है कि एक वक्त खाने को नहीं है या इनकी रोडों के हालात ऐसे हैं, ये सब चीज़ पहले इसको बना लें ताकि आप सारी ज़िंदगी आप यहाँ हुकूमत कर सकें। देखिए याद रखें, अगर आपके जहन में यह है कि मैं 2, 4, 5, 10 साल में जितना पैसा बना के बस मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, और मुझे जब बाहर जाना है तो सर फिर याद रखें, जब आपका ये टारगेट है तो फिर आपकी डायरेक्शन भी उसी तरह की होगी। और फिर यहाँ पर जो ग्राउंड के ऊपर जो मामलात आ रहे हैं ना, कि यार देखें अब क्या आ रहे हैं कि पानी हम बिल देते हैं। अच्छा आप देखें, मैं मेयर साहब से आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 चीज़ों को काउंटर कर लें, ख़त्म करें, चलें जिस चीज़ का हमारे पास रोज़ आना, जैसे मैं भी बिल भर कर आया हूँ, जैसे पानी का, इलेक्ट्रिक पानी का और गार्बेज का। आप ये बताएं, कोई ऐसा बंदा बता दे कि आप पानी हमारा डोर स्टेप आ रहा हो लाइन के अंदर, और सेकंड हमारे घर से गार्बेज है ना, कोई KMC का बंदा उठा के ले जा रहा, वो उससे कहे कि यार जो उठा के ले जा रहा हमारी फ़ोटो बनाए कि मुझे भेज दें। अच्छा दूसरी बात ये थी कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो डिलीवर करें। इसके बाद मैं आपसे कहता हूँ, आप अभी जो भी आप डिफरेंट तरीके से जो टैक्सेस लगा रहे और जो लगा रहे, आप ग्रीनरी का भी टैक्सेस अलग लें, नजर आएगा ना लोग। आप और फुटपाथ को सही करने का, मेंटेनेंस करने का वो ले ले, वो बिल्कुल वो भी देंगे आपको। कराची के सारे दरख्त काट दिए। बढ़ते, अच्छा कराची आप यकीन करें, आप पाकिस्तान का वेदर देख लें, हमारा जो इतना डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और देखें अभी मेयर साहब को मैं 1-2-4 लफ्ज़ कहूँगा कि हमारे पार्कों को खुदारा बख्श दें, लोगों को उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, और कोशिश करें कि पार्कों का आबाद करने के लिए कोई भी उस ज़मीन पे काबिज हो,
اور ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کی کیا جگہ رہ گئی ہے، اس کو بھی آپ لوگ ختم کر دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں، اپنی یوتھ کو کہاں لے جائیں گے؟ بالکل ایسے ہی شوکت بھائی، یہاں پہ وقت ختم ہو جاتا ہے. میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پینل آج موجود تھا اس نے واقعی میں وہ عکاسی کی ہمارے جذبات کی کہ جو ہم واقعی میں بولنا چاہتے ہیں. میں اب آپ سے دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہفتے میں ایک دن مجھے دے دیا کریں تاکہ وہ بالکل نہیں آپ کا تو وہ پارٹی کا چل رہا ہے لیکن شوکت بھائی اب آپ نے دینا ہے ورنہ میں ہر ہفتے پھر برائی کیا کروں گا. دیکھیں ذیشان صاحب، آپ کے توسط سے ہماری دل کی باتیں عوام تک پہنچ جاتی ہیں. نہیں اور ہماری وہی بات آپ ہمارا کام کر رہے ہیں نہیں، لیکن ہماری جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے دل کی بات ہوتی ہے. کافی لوگوں نے کہا، میں بہت شکریہ ادا کروں گا سب کے میسیجز میں شامل نہیں کر سکا کیونکہ آج باتیں بڑی اچھی رہی. دونوں کا بہت بہت شکریہ. شعیب احمد قادری، ہم آپ کے کلام سے پروگرام کو اختتام کریں گے. اس وقت کیمرے پہ موجود ہیں ہمارے زبیر بھائی، اس سے پہلے شان بھائی، اور ساتھ ساتھ ہمارے انور بھائی موجود تھے. ہمارے پی سی آر میں موجود ہیں ہمارے علی عباس بھائی اور ہمارے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر رمیز خان صاحب. ہمارے ایم سی آر میں موجود ہے علی بھائی. اسی کے ساتھ ساتھ فرحان بھائی، عدنان بھائی، ہمارے بلال بھائی جو کہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، ہمارے جو اونر آف دا چینل ہے مجید آدم صاحب اور عدنان بھائی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. فرام دا مین گیٹ ٹورڈز ٹو دا ہمارا اسٹوڈیو کا گیٹ، جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ موجود ہیں تو ہم یہاں پر کام سر انجام دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے جس میں کوئی بات بری لگی ہو تو تہ دل سے معذرت خواہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے لیے نہ صرف بہتر کر رہے ہیں بلکہ مزید بہتر کریں گے، کرپشن کے نظام کو ختم کریں گے اور مل جل کر ایک سمت ہو کر آگے بڑھیں گے. کیونکہ مکہ جب بنتا ہے، یعنی پنچ جب بنتا ہے تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پائندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد. اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ کل واپس لوٹوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کیجئے شعیب. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں، گریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں، گریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ
بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینہ